खुशामदीद पास्ट टू प्रेजेंट की पुरस्रार दुनिया में, जहां भूली हुई तहरीरें दोबारा सांस लेती हैं, अल्फाज में दानिश की चमक है और खामोशी एक राज छुपाए उस्ताद की आवाज़ बन जाती है। हर वरख एक गुमशुदा सरगोशी है, हर नोट एक पर्दा खुलता राज जो आपके अंदर एक पुरसुकून तूफान जगा देगा। अगर आप मानी, रोशनी और सच की तलाश में हैं, तो तैयार रहिए। हर वीडियो एक नया सवाल, एक नया सफ़र और एक नई दरियाफ्त लेकर आएगा। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वो है कार्लो रवेली की द ऑर्डर ऑफ टाइम। जी, और ये किताब इसलिए बहुत खास है कि ये सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं करती। बिल्कुल, ये फिजिक्स और फलसफे को, मतलब जिंदगी के बड़े सवालात को आपस में जोड़ती है। सही, ये हमारे वक्त के बारे में बहुत से पुराने ख्यालात को चैलेंज करती है। जैसे कि क्या वक्त सबके लिए एक जैसा है, या क्या अब यानी हाल का कोई हकीकी मतलब भी है। बिल्कुल, ये किताब एक सफर की तरह है। ये उन चीजों पर सवाल उठाती है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में यकीनी मानकर चलते हैं। और आज हम इस सफर का पहला कदम उठा रहे हैं। जी, आज इस सिलसिले का पहला हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे बाब नंबर 1 यानी वहदत का खात्मा या लॉस ऑफ यूनिटी पर। ठीक है। तो आइए इसे एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या वक्त एक ही रफ्तार से हर जगह बहता है? मतलब मेरे लिए, आपके लिए और चांद पर किसी खलाबाज के लिए वक्त एक ही रफ्तार से गुजर रहा है? मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल। जी, मेरा दिल तो यही कहता है। और यही सबसे बड़ा वहम है जिसे ये किताब तोड़ती है। इसका सीधा और हैरानकुन जवाब है नहीं। नहीं? नहीं, वक्त हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं बहता। हमारा ये एहसास कि एक यूनिवर्सल घड़ी है जो पूरी कायनात के लिए टिक टिक कर रही है, बस एक गलत फहमी है। एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब आप कह रही हैं कि अगर मैं कराची में हूं और मेरा कोई दोस्त हुंजा की पहाड़ियों पर है, तो हम दोनों के लिए वक्त अलग अलग रफ्तार से चल रहा है? जी बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? इसमें तो कोई मंतिक नजर नहीं आ रही। मंतिक बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे से थोड़ी मुख्तलिफ है। किताब का पहला और सबसे बड़ा दावा यही है कि वक्त की रफ्तार इस बात पर मुनहसर है कि आप कहाँ हैं। कहाँ हैं? जी, किताब में मिसाल दी गई है कि पहाड़ों पर वक्त तेजी से गुजरता है जबकि सतह समुंदर पर आहिस्ता। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है। क्या इसका कोई सबूत भी है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक काबिले पैमाइश हकीकत है। अच्छा? जी हाँ, साइंसदानों ने इसे इंतहाई हसास घड़ियों से साबित किया है। उन्हें एटॉमिक क्लॉक्स या एटमी घड़ियां कहते हैं। एटॉमिक घड़ियां? ये क्या होती हैं? ये आम घड़ियों से इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं? ये कोई आम घड़ियां नहीं है। ये एटम के अंदर होने वाली इंतहाई तेज और मुस्तकिल थरथराहट पर चलती हैं। अच्छा। और ये इतनी दुरुस्त होती हैं कि अरबों साल में शायद एक सेकंड भी आगे पीछे ना हो। इसीलिए हम इनसे वक्त के इंतहाई मामूली फर्क को भी नाप सकते हैं। तो फिर साइंसदानों ने क्या किया? उन्होंने एक एटमी घड़ी को सतह समुंदर पर रखा और दूसरी को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर। और नतीजा? कुछ अरसे बाद पहाड़ वाली घड़ी थोड़ी सी तेज चल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब मैं इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर रहने वाले अपने किसी दोस्त से मिलूं, तो मैं उसे छेड़ सकता हूं कि वो मुझसे ज्यादा तेजी से बूढ़ा हो रहा है? बिल्कुल, हकीकत में ऐसा ही है। अगरचे शायद सिर्फ चंद नैनो सेकंड से। जी, फर्क बहुत मामूली है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो हकीकी है। वो दोस्त जो ज्यादा बुलंदी पर है, उसके लिए वक्त की रफ्तार वाकई थोड़ी तेज है और वो तकनीकी तौर पर तेजी से उम्र रसीदा हो रहा है। नाकाबिले यकीन। लेकिन ऊंचाई का वक्त की रफ्तार से क्या ताल्लुक हो सकता है? आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे आइंस्टाइन की जहानत है। उन्होंने ये तस्वर एक सदी पहले पेश कर दिया था। एक सदी पहले? जब हमारे पास ऐसी घड़ियां भी नहीं थी जो उसे नाप सकती। जी बिल्कुल। उनकी मशहूर थ्योरी जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि बड़ी कमियत यानी मास वाली चीजें जैसे कि हमारी जमीन, जी, वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ खला यानी स्पेस को ही नहीं बल्कि वक्त को भी मोड़ देती हैं या उस पर असरअंदाज होती हैं। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि कशिश सकल यानी ग्रेविटी वक्त की रफ्तार पर असरअंदाज होती है? जी हाँ। हम तो बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि ग्रेविटी सिर्फ एक कुव्वत है जो चीजों को नीचे जमीन की तरफ खींचती है।
जैसे सेब इसलिए गिरता है क्योंकि जमीन उसे खींचती है। और यही तो आइंस्टाइन का इनकलाबी ख्याल था। उन्होंने कहा कि सेब इसलिए नहीं गिरता कि जमीन उसे किसी नादीदा धागे से खींच रही है, तो फिर क्यों गिरता है? बल्कि इसलिए गिरता है क्योंकि जमीन अपनी कमियत की वजह से अपने इर्द गिर्द वक्त की रफ्तार को सुस्त कर देती है और चीजें कुदरती तौर पर उस तरफ बहती हैं जहां वक्त ज्यादा आहिस्ता गुजरता है। नहीं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप कह रही हैं कि सेब वक्त की सुस्त रफ्तार की तरफ गिर रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है। क्या आप इसे मजीद आसान कर सकती हैं? जरूर, और ये समझना बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन ने कशिश शकल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इसको यूं समझें कि आइंस्टाइन के मुताबिक कशिश शकल कोई पोशीदा कुव्वत नहीं है, बल्कि ये खलाओ वक्त यानी स्पेस टाइम के कपड़े में एक बिगाड़ या खम है। खला वक्त का कपड़ा? जी, तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ी चादर किसी फ्रेम पर खिसी हुई है। अब अगर आप उसके बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रखते हैं तो क्या होगा? चादर में एक गड्ढा बन जाएगा। बिल्कुल। अब अगर आप एक छोटी कंची उस चादर पर लुढ़काएंगे तो वो सीधा जाने के बजाय उस गड्ढे की तरफ मुड़ जाएगी और बोलिंग बॉल की तरफ गिरने लगेगी। सही। जमीन भी खला वक्त के साथ बिल्कुल यही करती है, और इस गड्ढे के सबसे निचले हिस्से में यानी जमीन की सतह के करीब वक्त सबसे ज्यादा आहिस्ता चलता है। तो जब आइंस्टाइन ने कहा कि चीजें गिरती हैं तो उनका मतलब था कि वो कुदरती तौर पर खिला वक्त के उस रास्ते पर चलती हैं जो उन्हें उस मुकाम की तरफ ले जाता है जहां वक्त सबसे सुस्त है। ये खींचने वाली कुव्वत नहीं बल्कि कायनात का कुदरती बहाव है। वाह, तो कशिश शकल असल में वक्त की रफ्तार में तब्दीली का नतीजा है। मतलब हम जमीन से इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि हम वक्त के एक सुस्त तरीन मुकाम की तरफ मुसलसल गिर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो कायनात को देखने का बिल्कुल नया जाविया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक यूनिवर्सल या कायनाती घड़ी नहीं है जो पूरी कायनात के लिए टिक टिक कर रही हो। बिल्कुल दुरुस्त। और यही इस बात का दूसरा बड़ा नुक्ता है। जब हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि वक्त की रफ्तार हर जगह मुख्तलिफ है तो एक यूनिवर्सल वक्त का तस्वुर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अच्छा। किताब में इसे प्रॉपर टाइम या मुकामी वक्त कहा गया है। मुकामी वक्त, इससे क्या मुराद है? मकामी इसलिए कि ये सिर्फ आपका, आपके जिस्म का, आपकी घड़ी का ज़ाती वक्त है। ये आपके साथ सफ़र करता है और आपके माहौल के मुताबिक बदलता है। तो हर चीज का, हर शख्स का अपना ज़ाती वक्त है? जी, हर चीज़ का, हर मकाम का, हर हरकत करते हुए शख्स का अपना एक मकामी वक्त होता है जो उसकी हरकत की रफ्तार और उस पर अमल करने वाली कशिशे शकल पर मुनहसर होता है। तो मेरी घड़ी, आपकी घड़ी और एक खलाबाज की घड़ी जो खला में सफ़र कर रहा है, सब हकीकत में मुख्तलिफ रफ्तार से चल रही हैं। जी बिल्कुल। खलाबाज जो तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहा है और ज़मीन की गहरी कशिशे शकल से भी दूर है, उसके लिए वक्त हमसे काफ़ी मुख्तलिफ रफ्तार से गुजरेगा। अच्छा, इसकी कोई अमली मिसाल है? जी, जीपीएस सैटेलाइट्स। हाँ। वो ज़मीन के गिर्द बहुत तेज़ी से घूमते हैं। हाँ। उनकी घड़ियों को रोज़ाना ज़मीन के वक्त के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो चंद ही घंटों में जीपीएस सिस्टम कई किलोमीटर गलत लोकेशन बताने लगेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक थियरी नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रही है। ये जानकर ये सारा तसव्वुर और भी हकीकी लगता है। जी बिल्कुल। किताब में एक जुमला है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। द सिंगल क्वांटिटी टाइम मेल्ट्स इनटू अ स्पाइडर वेब ऑफ टाइम्स। औकात के एक मकड़ी के जाल में पिघल जाती है। जी, वक्त की वाहिद मिकदार औकात के एक मकड़ी के जाल में पिघल जाती है। इस तशबीह का क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन तशबीह है जो इस बाब के पूरे ख्याल को समेट लेती है। इसका मतलब है कि अब हम कायनात को एक सीधी लकीर पर चलता हुआ नहीं देख सकते जहां हर वाकया एक तरतीब में होता है, क्योंकि वक्त तो एक है ही नहीं। बिल्कुल, बल्कि हम ये बयान करते हैं कि चीज़ें अपने अपने मकामी वक्तों में कैसे तब्दील होती हैं और ये तमाम मकामी औकात एक दूसरे की निस्बत कैसे बदल रहे हैं। तो ये एक सीधी नदी की तरह नहीं है जिसमें सब कुछ एक साथ बह रहा हो, नहीं, बल्कि ये लाखों छोटी छोटी नदियों का एक जाल है जो अलग अलग रफ्तार से बह रही हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत खूबसूरत मिसाल है। इसे एक ऐसे जाल की तरह सोचें जिसके हर जोड़ पर एक अलग घड़ी चल रही हो और हर घड़ी की रफ्तार दूसरी से थोड़ी मुख्तलिफ हो। ठीक है।
کائنات ایک واحد یونیورسل وقت کی لکیر پر نہیں چل رہی، بلکہ یہ مختلف رفتاروں سے چلنے والے ان گنت وقتوں کا ایک پیچیدہ اور باہم جڑا ہوا جال ہے، ہر وقت اپنے منفرد سیاق و سباق میں موجود ہے۔ اور یہی اس باب میں وحدت کا خاتمہ ہے۔ جی، وقت کی وہ واحد سادہ تصویر جو ہمارے ذہنوں میں تھی وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اچھا، تو اگر میں اب تک کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کی کوئی ایک حقیقت نہیں ہے۔ میری گھڑی اور پہاڑ پر بیٹھے کسی شخص کی گھڑی اصل میں الگ الگ رفتار سے چل رہی ہیں۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ زمین کی کشش ثقل ہے، اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی ایک کائناتی وقت ہے ہی نہیں، بلکہ ہر کسی کا اپنا ذاتی وقت ہے۔ کیا میں نے ٹھیک سمجھا؟ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ آج کی گفتگو کے اہم نکات یہی ہیں۔ پہلا، وقت مطلق نہیں ہے، یہ ہر جگہ اور ہر کسی کے لیے ایک ہی رفتار سے نہیں گزرتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ کمیت یعنی میس خلائے اور وقت کی ساخت کو موڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے گہری کشش ثقل میں وقت سست ہو جاتا ہے۔ اور ہم چیزوں کو گرتا ہوا اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ قدرتی طور پر اس جگہ کی طرف بہہ رہی ہوتی ہیں جہاں وقت سست ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا، کائنات میں کوئی ایک یونیورسل وقت نہیں ہے، بلکہ ان گنت مقامی اوقات کا ایک پیچیدہ جال ہے جو ایک دوسرے کے نسبت چلتے ہیں۔ آج ہم نے وقت کی وحدت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جاننا ہی اپنے آپ میں ذہن گھما دینے والا ہے کہ جس وقت کو ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھتے تھے وہ اتنا لچکدار اور ذاتی ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ وقت کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں وہ آگے چل کر اور بھی بکھرنے والے ہیں۔ یہ تو پہلا ستون تھا جو گرا ہے۔ جی، اگلے حصوں میں ہم اس سے بھی زیادہ گہرے سوالات اٹھائیں گے۔ ہم کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب کا جائزہ لیں گے۔ کیا آپ اس کا تھوڑا سا اشارہ دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ اگلا سوال جو کتاب اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وقت کی وحدت نہیں تو کیا اس کی کوئی سمت ہے؟ سمت؟ جی، ہم ہمیشہ ماضی سے مستقبل کی طرف کیوں بڑھتے ہیں، پیچھے کیوں نہیں جا سکتے؟ یعنی باب 2، سمت کا خاتمہ، لاس آف ڈائریکشن، اور اس کے بعد شاید سب سے زیادہ ذہن کو چیلنج کرنے والا خیال آئے گا، باب 3 یعنی حال کا خاتمہ، دی اینڈ آف دا پریزنٹ۔ حال کا خاتمہ۔ جی، کیا اب یعنی ناؤ کا کوئی حقیقی کائناتی مطلب ہے یا یہ بھی صرف ایک وہم ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ ریلیٹیوٹی کس طرح حال کے تصور کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے بارے میں ہمارا سارا ڈھانچہ ہی ہلنے والا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہر مقام اور ہر شخص کا اپنا وقت ہے جو اس کے حالات کے مطابق چلتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری حقیقت کا تجربہ بھی مکمل طور پر ذاتی اور مقامی ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔ انٹروپی، حرارت اور وقت کا بہاؤ، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہم سب وقت کو ایک دریا کی طرح محسوس کرتے ہیں جو ہمیشہ ایک ہی سمت میں بہتا ہے، ماضی سے مستقبل کی طرف۔ لیکن کیا ہو اگر یہ بہاؤ کائنات کا کوئی بنیادی قانون نہ ہو، بلکہ صرف ہمارے دیکھنے کے انداز کا نتیجہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فزکس کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ تو آج ہم کارلو ریویلی کی کتاب دی آرڈر آف ٹائم میں تھوڑا اور گہرا اتریں گے۔ جی، یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ ہے۔ بالکل۔ پچھلی بار جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقت کے بارے میں ہمارے مزید کون سے تصورات ٹوٹنے والے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے باب 2 سمت کا خاتمہ اور باب 3 حال کا خاتمہ پر۔ چلیں پھر سمت کا خاتمہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہمارے روزمرہ کے تجربے کا حصہ ہے کہ وقت آگے ہی بڑھتا ہے۔ ہم ماضی کو یاد کر سکتے ہیں لیکن اس میں واپس نہیں جا سکتے۔ مستقبل ایک کھلی کتاب ہے، غیر یقینی۔ کتاب کہتی ہے کہ فزکس میں اس یک طرفہ بہاؤ کی واحد وجہ حرارت کے رویے میں چھپی ہے۔ بالکل، اور یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ اگر آپ فزکس کے بنیادی قوانین دیکھیں، نیوٹن کے، آئنسٹائن کے، یہاں تک کہ کوانٹم میکینکس کے، ان میں ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، مطلب اگر آپ کسی سیارے کے مدار کی فلم کو الٹا چلائیں تو وہ بھی اتنا ہی قابل یقین لگے گا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ بھی فزکس کے قوانین کے مطابق بالکل ممکن لگے گا، لیکن صرف ایک قانون ہے جو اس اصول کو توڑتا ہے۔
اور وہ کون سا قانون ہے؟ تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون۔ یہ سیدھا سادہ قانون کہتا ہے کہ حرارت ہمیشہ گرم چیز سے ٹھنڈی چیز کی طرف بہتی ہے۔ ایک گرم چائے کا کپ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ایک ٹھنڈا کپ وہ کبھی خود بخود گرم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہی وہ واحد بنیادی فزیکل عمل ہے جو صرف ایک ہی سمت میں ہوتا ہے، اور یہی ہمیں ماضی اور مستقبل میں فرق بتاتا ہے۔ اچھا، تو وقت کا تیر صرف اس لیے آگے کی طرف ہے کیونکہ چائے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، اور یہیں سے انٹروپی کا تصور آتا ہے نا؟ یہ لفظ بہت سننے کو ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ ہاں، انٹروپی کا تعلق بے ترتیبی یا آپ کہہ لیں انتشار سے ہے۔ جب حرارت گرم سے ٹھنڈی جگہ جاتی ہے تو توانائی زیادہ پھیل جاتی ہے، زیادہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، یعنی کائنات کی مجموعی انٹروپی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن 19ویں صدی میں لوڈوگ بولٹزمن نامی ایک بہت ذہین سائنسدان نے ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ اس نے کہا کہ حرارت کا گرم سے ٹھنڈے کی طرف بہنا کوئی اٹل قانون نہیں ہے۔ ایک منٹ، کوئی قانون نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف شماریاتی امکانات کا کھیل ہے، یعنی اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، مطلب یہ صرف ایک امکان ہے، کوئی حتمی اصول نہیں۔ اور کتاب میں بولٹزمن کے دھندلا پن یا بلرنگ کے تصور کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک عجیب لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے۔ ہاں، یہ گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، بولٹزمن کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو ہائی ڈیفینیشن میں نہیں دیکھتے، ہماری نظر دھندلی ہے۔ دھندلی؟ مطلب جیسے ہم ایک کم ریزولوشن تصویر دیکھ رہے ہوں؟ بالکل، کیا بہترین مثال ہے۔ ہمیں مجموعی تصویر تو نظر آتی ہے، لیکن ہم ان لاکھوں پکسلز کو نہیں دیکھ سکتے جن سے مل کر وہ تصویر بنی ہے۔ اچھا، یعنی ہم کمرے کا درجہ حرارت تو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہوا کے ہر ایک مالیکیول کی جو افراتفری بھری حرکت ہے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل، انٹروپی اور وقت کی سمت کا احساس اسی پکسلیٹڈ یا دھندلے منظر سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم چیزوں کی مجموعی حالت دیکھتے ہیں، ان کی اندرونی باریکیوں کو نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے تاش کی گڈی والی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں میرے پاس تاش کے پتے ہیں جو ایک کامل ترتیب میں ہیں، بادشاہ، ملکہ، غلام سب اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ ایک بہت منظم حالت ہے، یعنی اس کی انٹروپی بہت کم ہے۔ جی، بہت منظم ہے۔ اب میں اسے پھینٹنا شروع کرتا ہوں، شفل کرتا ہوں، 2 سیکنڈ میں سارے پتے بے ترتیب ہو جائیں گے۔ یہ ایک زیادہ انٹروپی والی حالت ہے نا؟ کیونکہ بے ترتیب ہونے کے تو لاکھوں کروڑوں طریقے ہیں، جبکہ کامل ترتیب کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اسے مزید پھینٹ کر واپس اسی کامل ترتیب میں لا سکتا ہوں؟ نظریاتی طور پر ہاں، اگر آپ اربوں سال تک اسے پھینٹتے رہیں تو شاید ایک لمحے کے لیے وہ ترتیب واپس آ جائے، لیکن عملی طور پر اس کا امکان تقریباً 0 ہے۔ تقریباً 0۔ کائنات بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہے۔ ماضی اس لیے یاد رہتا ہے کیونکہ وہ کم انٹروپی والا یعنی ترتیب والا دور تھا۔ مستقبل اس لیے غیر یقینی ہے کیونکہ وہ زیادہ انٹروپی والا یعنی بے ترتیب ہے۔ وقت کا بہاؤ دراصل بے ترتیبی کے بڑھنے کا دوسرا نام ہے۔ تو اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا ہوں تو وقت کا یہ جو تیر ہے جو ہمیشہ آگے جاتا ہے، یہ کائنات کی کوئی بنیادی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک لو ریزولوشن والی کائنات دیکھتے ہیں۔ جی، اور چیزیں وقت کے ساتھ زیادہ بکھرتی جاتی ہیں۔ یہ کوئی قانون نہیں، صرف امکانات کا کھیل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے، اور بولٹزمن کا سب سے گہرا نقطہ یہی تھا کہ اگر ہم کسی طرح ہر ایٹم اور مالیکیول کو الگ الگ دیکھ پاتے تو شاید ماضی اور مستقبل کا فرق ہی مٹ جاتا۔ ہر ٹکراؤ ہمیں اتنا ہی قابل واپسی لگتا جتنا سیاروں کا مدار۔ واہ! وقت کی سمت کا احساس صرف ہمارے محدود بڑے پیمانے پر دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت کی سمت کا تصور ہمارے اپنے نقطہ نظر کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ رائلی یہاں رکے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس کے بعد ہمارے حال یا اب کے تصور پر حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ پہلا جھٹکا یہ تھا کہ وقت کی سمت ایک وہم ہے۔ دوسرا، جو باب 3 میں ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک عالمگیر حال یا اب کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرا دماغ ابھی سے گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ جب میں کہتی ہوں اب، تو میرا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لمحہ پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ جو اب میرے لیے ہے، وہی چاند پر، مریخ پر یا کسی دوسرے کہکشاں میں کسی کے لیے بھی اب ہے۔ یہ خیال غلط ہے؟ آئنسٹائن کے مطابق یہ خیال مکمل طور پر غلط ہے،
اس نے ثابت کیا کہ وقت مطلق نہیں ہے، یہ لچکدار ہے، اور دو چیزیں اس کی رفتار پر اثر ڈالتی ہیں: آپ کی اپنی رفتار یعنی سپیڈ، اور آپ کے ارد گرد موجود کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ اچھا، پہلے رفتار کی بات کرتے ہیں۔ مشہور جڑواں کا تضاد یا ٹوین پیراڈاکس اسی سے متعلق ہے نا؟ جی ہاں، اگر دو جڑواں بھائیوں میں سے ایک زمین پر رہے اور دوسرا روشنی کی رفتار کے قریب سفر کر کے خلا سے واپس آئے، تو سفر کرنے والا بھائی زمین پر موجود بھائی سے کم عمر ہوگا، اس کا وقت آہستہ گزرا ہوگا۔ ایک منٹ، کیا یہ صرف ایک سوچ کا تجربہ ہے یا یہ واقعی ہوتا ہے؟ یعنی اگر میں ہوائی جہاز میں بہت زیادہ سفر کروں تو میں اس شخص سے واقعی جوان رہوں گا جو گھر پر بیٹھا رہا؟ کیا وقت واقعی مطلب ذاتی چیز ہے؟ یہ بالکل حقیقی ہے۔ انتہائی حساس ایٹمی گھڑیوں کو ہوائی جہازوں پر رکھ کر اس کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ سفر کرنے والی گھڑیاں زمین پر موجود گھڑیوں سے تھوڑی سی سست ہو جاتی ہیں۔ سچ میں؟ جی، فرق نینو سیکنڈز میں ہوتا ہے، لیکن یہ قابل پیمائش ہے۔ تو ہاں، ہر بار جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، آپ مستقبل میں چند نینو سیکنڈز کا سفر کرتے ہیں، بدقسمتی سے اتنا نہیں کہ آپ پیر کے دن کو چھوڑ سکیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور دوسرا اثر کشش ثقل کا ہے، یعنی جو شخص کسی بلند عمارت کی اوپری منزل پر رہتا ہے، اس کی عمر گراؤنڈ فلور پر رہنے والے سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ ہاں، اگرچہ یہ فرق انتہائی معمولی ہوتا ہے۔ کشش ثقل جہاں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جیسے زمین کی سطح کے قریب، وہاں وقت آہستہ گزرتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر وقت سمندر کی سطح سے تھوڑا تیز گزرتا ہے۔ اچھا، یہ اتنا حقیقی اثر ہے کہ ہمارے جی پی ایس سیٹلائٹس کو مسلسل اس فرق کو ذہن میں رکھ کر خود کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ چند ہی گھنٹوں میں وہ ہمیں غلط راستہ دکھانے لگیں گے۔ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ خیال میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہے۔ میری پوری زندگی کا تجربہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اب تو اب ہے۔ مریخ پر بھی ایک اب موجود ہے، بھلے ہی ہمیں یہ نامعلوم ہو کہ وہاں اس اب میں کیا ہو رہا ہے۔ میری اس سوچ میں کیا خامی ہے؟ یہ ایک بہت فطری سوچ ہے، لیکن خامی یہ ہے کہ ہم بے وقت ہونے یعنی سائملٹینٹی کو مطلق سمجھتے ہیں۔ آئنسٹائن نے دکھایا کہ یہ بھی اضافی ہے۔ کتاب کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ہماری ایک بہن پروکسیما بی سیارے پر ہے جو 4 نوری سال دور ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پوچھنا کہ وہ اب کیا کر رہی ہیں، فزکس کے لحاظ سے ایک بے معنی سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں۔ اس سے بھی گہری بات ہے، جب ہم اسے دوربین سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کا 4 سال پرانا ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے یہاں کا یہ لمحہ اور اس کے وہاں کا وہ لمحہ ایک ہی حال ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے لیے جو اب ہے وہ کسی اور کے لیے جو بہت تیز رفتار سے حرکت کر رہا ہے آپ کا ماضی یا مستقبل ہو سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی ماسٹر کلاک نہیں ہے جو سب کے لیے ٹک ٹک کر رہی ہو۔ تو ہمارا حال صرف ایک مقامی چیز ہے، ایک بلبلے کی طرح جو بس ہمارے آس پاس ہے؟ بالکل، راویلی اسے ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ ہمارا حال یا اب کا احساس پوری کائنات پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ارد گرد ایک محدود دائرہ ہے۔ جو واقعات اس دائرے سے باہر ہیں وہ نہ ہمارے ماضی میں ہے اور نہ مستقبل میں۔ تو ان کا ہم سے کوئی زمانی تعلق ہی نہیں ہے؟ قائم نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی زمانی ساخت ایک سیدھی لیئر جیسی نہیں، بلکہ ایک جزوی ترتیب یا پارشل آرڈر جیسی ہے، جیسے ایک خاندانی شجرہ۔ ہر واقعے کا اپنا ماضی اور مستقبل کا لائٹ کون ہوتا ہے، لیکن کائنات میں ہر واقعہ ہر دوسرے واقعے سے زمانی طور پر منسلک نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو میں وقت کے بارے میں ہمارے 2 سب سے بنیادی تصورات، جن پر ہم اپنی پوری زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، جدید فزکس کے مطابق درست نہیں ہے۔ یہ تو بہت خوش ہے ایک ساتھ سمجھنے کے لیے۔ بالکل۔ پہلا یہ کہ وقت کی سمت یعنی ماضی سے مستقبل کا بہاؤ کائنات کا کوئی مطلق قانون نہیں، بلکہ یہ انٹروپی اور ہمارے محدود نقطہ نظر سے پیدا ہونے والا ایک شماریاتی رجحان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک عالمگیر حال یا اب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وقت مقامی ہے، ذاتی ہے اور لچکدار ہے۔ ہر شے کا اپنا وقت ہے جو اس کی رفتار اور اس کے ارد گرد موجود کشش ثقل پر منحصر ہے۔ اور جیسا کہ ریولی کی کتاب کے عنوانات سے ظاہر ہوتا ہے، یہ صرف شروعات ہے۔ وقت کے بارے میں ہماری سمجھ مزید ٹوٹے گی۔
اگلے حصے میں ہم باب 4 کا جائزہ لیں گے، آزادی کا خاتمہ۔ آزادی کا خاتمہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسپیس اور ٹائم الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی شے اسپیس ٹائم کا حصہ ہے، اور یہ کہ وقت کا بہاؤ خود کشش ثقل کے میدان پر منحصر ہے۔ یہ سفر تو واقعی مزید دلچسپ اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر حال صرف ایک مقامی وہم ہے اور وقت کا بہاؤ ہمارے نقطۂ نظر پر منحصر ہے، تو اس کا ہماری یادداشت، ہماری شناخت اور ہمارے وجود کے احساس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ہم واقعات کا ایک مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے بے ترتیب جڑے ہوئے ہیں، یا اس سب کے پیچھے کوئی گہرا ربط موجود ہے جسے ہم ابھی وقت کی ندی میں ہم سب بہتے پتے ہیں، کبھی دھارا تیز ہوتا ہے، کبھی ساکن، لیکن کیا یہ ندی خود مختار ہے یا اس کا بہاؤ کناروں کا محتاج ہے؟ کارلو روویلی کی کتاب دی آرڈر آف ٹائم پر ہماری گفتگو کے اس تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ آج ہم باب 4 خود مختاری کا خاتمہ پر بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی خود مختار ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی گھڑی ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ایک ہی رفتار سے ٹک ٹک کر رہی ہے؟ یا پھر کیا وقت کا وجود بھی کائنات کے واقعات اور مادے سے اسی طرح جڑا ہوا ہے جیسے ہمارا اپنا وجود؟ یہ سوال بظاہر بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن اس کے جواب نے، جیسا کہ ہم آج دیکھیں گے، ہماری حقیقت کی پوری بنیاد ہی ہلا کر رکھ دی ہے۔ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکز ہے۔ جی، اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ جدید فزکس نے کس طرح نہ صرف وقت بلکہ خلا یعنی اسپیس سے بھی ان کی بادشاہت چھین لی، ان کی خود مختاری ختم کر دی۔ بالکل، یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربے کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں حقیقت کو ایک بالکل۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز اپنے ذاتی تجربے سے ہی کرتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں گزرتا۔ صحیح۔ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں تو گھنٹے منٹوں میں گزر جاتے ہیں، لیکن اگر کسی امتحان کے نتیجے کا انتظار ہو تو ہر منٹ ایک سال جیسا لگتا ہے۔ کیا یہ صرف ہمارے دماغ کا کھیل ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے، یہ صرف دماغ کا کھیل نہیں ہے۔ کارلو روویلی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ وجدان، یہ احساس کہ وقت لچکدار ہے، الاسٹک۔ جی الاسٹک، یہ احساس حقیقت کی ایک بہت گہری پرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وقت کا یہ لچکدار ہونا اس کی ایک بنیادی خاصیت ہے۔ اچھا، تو جسے ہم ایک نفسیاتی وہم سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں وقت کی فطرت کا ہی ایک عکس ہے۔ بالکل، اور اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو انسان وقت کو ہمیشہ سے اسی طرح سمجھتا آیا ہے۔ کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پہلے وقت کا پیمانہ قدرتی مظاہر ہوا کرتے تھے۔ جی، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، موسموں کا بدلنا، وقت زندگی کے اتار چڑھاؤ کا حصہ تھا، کوئی الگ بے جان پیمانہ نہیں۔ صحیح۔ لیکن پھر میکینیکل گھڑیوں کی ایجاد نے سب کچھ بدل دیا۔ او ہاں، گھڑیوں نے ہمیں ایک ایسا وقت دیا جو سب کے لیے ہر جگہ ایک ہی رفتار سے چلتا ہے۔ اس نے انسانی زندگی کو ایک ایسے منظم اور سخت ڈھانچے میں ڈال دیا جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ اور ہماری زندگیوں کو بھی۔ صبح 9 بجے کی میٹنگ، 5 بجے چھٹی، ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب ایک عالمی گھڑی کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ ارسطو یہ دیکھتے تو شاید بہت پریشان ہوتے۔ وہ یقیناً ہوتے، لیکن اس یکساں وقت کا تصور، یہ خیال کہ ہر جگہ وقت ایک ہی ہے، یہ ایک بہت بڑی عملی ضرورت کے تحت پیدا ہوا۔ کس طرح کی ضرورت؟ 19ویں صدی کا تصور کریں، ٹرینیں ایجاد ہو چکی ہیں، ٹیلی گراف کے ذریعے پیغام بھیجے جا رہے ہیں۔ اچھا۔ اس سے پہلے ہر شہر کا اپنا مقامی وقت ہوتا تھا، مطلب دوپہر تب ہوتی تھی جب سورج ان کے سر پر ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب نیو یارک سے شکاگو جانے والی ٹرین کا ٹائم ٹیبل بنانا پڑا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نیو یارک میں دوپہر کے 12 بجے کا مطلب شکاگو میں کیا ہے؟ ظاہر ہے وہاں تو سورج کی پوزیشن مختلف ہوگی۔ بالکل، اسی الجھن نے ایک عالمی یکساں وقت کی ضرورت پیدا کی۔ یعنی اب یا ناؤ کا ایک عالمی مطلب ایجاد کرنا پڑا۔ یہ خیال کہ پیرس، دہلی اور ٹوکیو میں اب ایک ہی لمحہ ہے،
یہ کوئی قدرتی حقیقت نہیں بلکہ ایک انسانی سہولت تھی۔ بالکل صحیح کہا، یہ ایک بہت طاقتور اور مفید تصور تھا، لیکن جیسا کہ آئنسٹائن نے ہمیں بعد میں دکھایا، یہ کائنات کی بنیادی حقیقت کی درست عکاسی نہیں کرتا۔ اس نے ہمیں ایک ایسی سادگی دی جو حقیقت میں موجود نہیں۔ جی، اور اسی سادگی نے اس صدیوں پرانی بحث کو جنم دیا جو اس باب کا مرکز ہے۔ ایک طرف ارسطو اور دوسری طرف نیوٹن۔ اور دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جی ہاں، ارسطو کے لیے معاملہ بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ وقت صرف اور صرف تبدیلی کا پیمانہ ہے۔ یعنی اگر کچھ بدل نہیں رہا تو وقت بھی نہیں ہے؟ بالکل، اگر کائنات میں کچھ بھی نہ بدلے، کوئی حرکت نہ ہو، کوئی واقعہ نہ ہو، تو وقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ وقت واقعات پر منحصر ہے، یہ کائنات میں ہونے والے عمل کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ نہیں۔ یعنی اگر پوری کائنات کو کسی طرح پوز کر دیا جائے تو ارسطو کے مطابق وقت خود بخود رک جائے گا؟ رک جائے گا، وجود ہی نہیں رکھے گا۔ اور یہی نظریہ وہ خلا یعنی سپیس کے لیے بھی رکھتے تھے کہ سپیس کوئی خالی ڈبہ نہیں بلکہ چیزوں کے درمیان تعلقات کا نام ہے۔ بالکل، اب اس کے 180 ڈگری مخالف نیوٹن کا نظریہ ہے۔ اچھا، نیوٹن نے کہا کہ نہیں، ایک مطلق وقت یعنی ایبسولیوٹ ٹائم موجود ہے، ایک ایسی کائناتی ندی جو ہمیشہ ہر جگہ ایک ہی رفتار سے بہتی ہے، چاہے کائنات میں کچھ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ کائنات کا پس منظر ہے، اس کا حصہ نہیں؟ بالکل، یہ وہ سٹیج ہے جس پر کائنات کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، لیکن یہ خود ڈرامے کا کردار نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مطلق خلا یا ایبسولیوٹ سپیس بھی ہے، ایک لامتناہی غیر فعال کنٹینر جس میں سب کچھ موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر وقت اور خلا صرف ایک غیر فعال پس منظر ہیں تو ہم انہیں براہ راست محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم نیوٹن کے مطلق خلا کو کیسے دیکھ یا چھو سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال تھا جس نے فلسفیوں کو صدیوں تک الجھائے رکھا، لیکن نیوٹن کی فزکس اتنی زیادہ کامیاب تھی۔ جی، اس نے ہر چیز کی وضاحت کر دی تھی۔ سیاروں کی حرکت سے لے کر گرتے ہوئے سیب تک ہر چیز کی وضاحت کر دی کہ تقریباً 200 سال تک ان کے مطلق وقت اور خلا کے نظریوں کو ہی حتمی سچائی مانا جاتا رہا۔ لیکن پھر 20ویں صدی میں آئنسٹائن آئے اور انہوں نے اس بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ کتاب میں سے 3 دیو قامت مفکرین کا رقص کہا گیا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ آئنسٹائن نے یہ نہیں کہا کہ ارسطو صحیح اور نیوٹن غلط، بلکہ انہوں نے دونوں کے نظریات کو ملا کر ایک ایسی تصویر بنائی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ آئنسٹائن کی ذہانت ہی اسی بات میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹن اس بات میں صحیح تھے کہ وقت اور خلا حقیقی طبعی وجود رکھتے ہیں، وہ صرف ہمارے ذہن کا تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ارسطو اس بات میں صحیح تھے کہ وہ مختار نہیں ہیں، وہ کائنات کے باقی حصوں سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ ایک منٹ، یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے کی ضد لگتی ہیں۔ اگر وہ حقیقی ہیں تو وہ دوسرے عوامل پر منحصر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ پس منظر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ ہم کائنات کے ڈرامے کو غلط سمجھ رہے تھے، ہم سٹیج اور اداکاروں کو الگ الگ دیکھ رہے تھے۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ سٹیج خود ایک مرکزی اداکار ہے۔ سٹیج خود ایک اداکار ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اور خلا یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ مل کر ایک واحد متحرک ساخت بناتے ہیں، ایک فیبرک جسے زمان و مکان یا اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمان و مکان یہ تو سنا ہے۔ اور یہاں سب سے انقلابی بات آتی ہے، یہ زمان و مکان ہی دراصل ثقلی میدان یعنی گریویٹیشنل فیلڈ ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یہ کوئی خالی کنٹینر نہیں جس میں کشش ثقل موجود ہو؟ نہیں، یہ خود کشش ثقل کا میدان ہے۔ واو، یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اسپیس اور ٹائم خود گریویٹیشنل فیلڈ ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو فیلڈ میں موجود ہو، بلکہ وہ خود فیلڈ ہیں۔ بالکل یہی۔ زمان و مکان کائنات کا کوئی غیر فعال کنٹینر یا سٹیج نہیں ہے، یہ خود کائنات کا ایک فعال جزو ہے، ایک ایکٹیو پلیئر ہے۔ تو یہ تعامل بھی کرتا ہوگا؟ جی، یہ مادے اور توانائی سے تعامل کرتا ہے، یہ لہراتا ہے،
یہ خم کھاتا ہے۔ زمین سورج کے گرد اس لیے نہیں گھومتی کہ سورج اسے کسی غیبی دھاگے سے کھینچ رہا ہے، ٹھیک، بلکہ اس لیے گھومتی ہے کہ سورج کا جو بھاری کمیت ہے، اس کا ماس، وہ اپنے ارد گرد کے زمان و مکان میں ایک گڑھا، ایک ڈینٹ بنا دیتا ہے، اور زمین اس گڑھے کے گرد لڑکتی ہے۔ جیسے کوئی کنچا ایک خمیدہ سطح پر گھومتا ہے۔ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ لیکن یہ لڑکنے والی بات صرف ایک تشبیہ ہے نا؟ کیونکہ خلا میں تو کوئی نیچے نہیں ہوتا جس کی طرف کوئی چیز لڑکے، تو اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ مکمل تصویر نہیں۔ اصل میں زمین سیدھی لائن میں چلنے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسپیس خود خمیدہ ہے، کروڈ ہے، اس لیے اس کا سیدھا راستہ ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ واہ! اور اسی ایک خیال نے وقت اور خلا سے ان کی خود مختاری چھین لی۔ وہ اب آزاد بادشاہ نہیں رہے جو کائنات پر راج کریں، وہ اب کائنات کے باقی اجزاء کی طرح ہی ایک متحرک کھلاڑی بن گئے ہیں۔ یہ تو ایک حیران انگیز نظریہ ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک خوبصورت خیال ہے یا اس کا ہماری حقیقی زندگی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا اس کا کوئی عملی ثبوت ہے؟ اس کا سب سے بہترین عملی ثبوت ہم سب روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جی پی ایس۔ جی پی ایس؟ ہمارے فون والا جی پی ایس؟ جی وہی۔ ہمارے فون میں موجود جی پی ایس سیٹلائٹس زمین سے بہت دور اور بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق 2 وجوہات کی بنا پر ان سیٹلائٹس پر موجود گھڑیاں زمین پر موجود گھڑیوں کے مقابلے میں تھوڑی تیز چلتی ہیں۔ اچھا، 2 وجوہات۔ ایک ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے، اور دوسرا زمین کی کشش ثقل سے، مطلب گریوٹی سے دور ہونے کی وجہ سے۔ یہ فرق کتنا ہوتا ہوگا؟ بہت معمولی ہے، ایک دن میں صرف 38 مائکرو سیکنڈز کا۔ یہ تو بہت ہی کم ہے۔ بہت کم، لیکن اگر جی پی ایس سسٹم اس چھوٹے سے فرق کو مد نظر نہ رکھے تو اس کی پیمائش ہر روز تقریباً 10 کلومیٹر غلط ہو جائے گی۔ 10 کلومیٹر؟ جی، آپ کا جی پی ایس آپ کو آپ کے گھر کے بجائے کسی دوسرے محلے میں دکھائے گا۔ یعنی جی پی ایس کا ٹھیک سے کام کرنا ہی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ وقت مطلق نہیں ہے، یہ لچکدار ہے اور کشش ثقل سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ خیال ہی بہت طاقتور ہے کہ میرا وجود، میرا وزن اس کمرے کے زمان و مکان کو معمولی سا ہی صحیح مگر بدل رہا ہے۔ ہم سب اس کائناتی رقص کا حصہ ہیں۔ اس نے نیوٹن کے مطلق پس منظر کے تصور کو ختم کر دیا اور ہمیں ایک ایسی کائنات دی جو تعلقات اور تعاملات کا ایک جال ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئنسٹائن نے وقت کو کائنات کے سٹیج سے اتار کر ایک اداکار بنا دیا، لیکن اگر وقت ایک اداکار ہے تو اس کا کردار کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہموار، مسلسل کردار ادا کرتا ہے یا اس کی ساخت کچھ اور ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کوانٹم فزکس کی دہلیز پر لے آتا ہے، اور یہ اگلے ابواب کا موضوع ہے۔ اچھا۔ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ وقت لچکدار ہے، لیکن کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ شاید وقت ہموار بھی نہیں ہے۔ ہموار نہیں مطلب؟ جس طرح مادہ ایٹموں سے بنا ہے اور روشنی فوٹون سے بنی ہے، جی، شاید وقت بھی چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پیکٹوں یا کوانٹا پر مشتمل ہے۔ یعنی وقت کا بہاؤ ایک ہموار ندی کی طرح نہیں بلکہ ایک فلم کی طرح ہے جو فریم بفریم چلتی ہے، یہ کہ وقت ایک وقفے سے دوسرے وقفے تک چھلانگیں لگاتا ہے۔ بالکل، اور ہر چھلانگ کا دورانیہ ناقابل تصور حد تک مختصر ہے۔ اسے پلانک ٹائم کہتے ہیں۔ پلانک ٹائم۔ اس سے چھوٹے پیمانے پر وقت کا تصور ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنا ہی ہمارے روزمرہ کے تجربے کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ ہمیں اس سے بھی گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر بنیادی حقیقت وقت اور خلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ شاید بنیادی حقیقت چیزیں ہیں ہی نہیں، بلکہ صرف واقعات ہیں۔ یہ تو اور بھی گہری بات ہو گئی۔ جی، چھٹے باب دنیا چیزوں سے نہیں واقعات سے بنی ہے میں رویلی یہی دلیل دیتے ہیں کہ کائنات جامد چیزوں کا مجموعہ نہیں جو وقت میں سفر کر رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ مسلسل وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ایک جال ہے۔ ایک پتھر چیز نہیں بلکہ ایک بہت سست رفتار واقعہ ہے۔ ایک بہت سست واقعہ۔ جی، یہ ہمیں ایک ایسی کائنات کی تصویر دکھاتا ہے جو جامد نہیں بلکہ ایک مسلسل رقص ہے، ایک بیکمنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا
کہ وقت کا ہمارا ذاتی تجربہ جو اس کے لچکدار ہونے کا احساس دلاتا ہے، وہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک گہری طبعی حقیقت کا عکس ہے پھر ہم نے ارسطو اور نیوٹن کے درمیان صدیوں پرانی بحث دیکھی، کہ وقت واقعات پر منحصر ہے یا ان سے آزاد ایک مطلق بہاؤ ہے۔ اور پھر ہم نے آئنسٹائن کا انقلاب دیکھا جس نے دکھایا کہ وقت اور خلا خود مختار نہیں بلکہ کائنات کے متحرک تانے بانے کا حصہ ہے۔ ایک ثقلی میدان جسے ہم زمان و مکان کہتے ہیں، جو مادے اور توانائی کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ اس تبدیلی کا سب سے گہرا اثر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں سب سے گہرا اثر یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک زیادہ مربوط اور نامیاتی یعنی آرگینک کائنات کی تصویر دیتی ہے۔ نامیاتی، جی، اس میں کوئی بھی چیز الگ تھلگ نہیں ہے، ہر چیز دوسری چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم خود بھی اس کائناتی رقص کا حصہ ہیں۔ ہم صرف تماشا ہی نہیں ہیں، ہم بھی اداکار ہیں۔ بالکل، ہم بھی اداکار ہیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر وقت اور خلا کائنات کا سٹیج نہیں بلکہ اس کے متحرک اداکار ہیں، تو پھر ہم جس حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں وہ کس سٹیج پر رونما ہو رہی ہے؟ اور اس ڈرامے میں ہمارا چیزیں ایک دوسرے میں ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتی ہیں اور وقت کی ترتیب کے مطابق ایک دوسرے کو انصاف فراہم کرتی ہیں۔ اور اس لہر پر ہم سب کو سفر کرنا پڑے گا، وہ سب جو زمین کے پھلوں سے پرورش پاتے ہیں۔ آج ہم کارلو روویلی کی کتاب وقت کی ترتیب کے چوتھے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اور آج ہم باب 5 وقت کے کوانٹا اور باب 6 دنیا چیزوں سے نہیں واقعات سے بنی ہے کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں میرے خیال میں حقیقت کے بارے میں ہمارے تمام اندازے غلط ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہم آج 2 بنیادی سوالات سے نمٹیں گے۔ پہلا، کیا وقت ایک ہموار دریا کی طرح بہتا ہے یا یہ کسی ڈیجیٹل گھڑی کی طرح ٹک ٹک کر کے آگے بڑھتا ہے؟ اور دوسرا، جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، کیا یہ کائنات ٹھوس چیزوں سے بنی ہے یا یہ صرف واقعات یعنی ہیپننگز کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے؟ آئیے اس ذہنی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے خیال کو سمجھتے ہیں۔ باب 5 کا آغاز کوانٹم گریوٹی کے ایک بہت بڑے تصور سے ہوتا ہے کہ وقت شاید دانے دار ہے، گرینیولر ہے۔ جی، روویلی کہتے ہیں کہ وقت مسلسل نہیں بہتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ سننے میں ہی کتنا عجیب لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ایک ہموار مسلسل بہنے والی ندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے الگ الگ ٹکڑوں یا پیکٹوں سے بنا ہے جنہیں ہم کوانٹا کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے؟ اس کی سب سے اچھی مثال ایک ڈیجیٹل اسکرین ہے۔ ہمیں اسکرین پر حرکت مسلسل نظر آتی ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن اگر ہم بہت قریب سے دیکھیں تو وہ لاکھوں چھوٹے چھوٹے پکسلز سے بنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایک پکسل سے چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو وقت کا بھی ایک سب سے چھوٹا ایک پکسل ہے؟ بالکل، اسے پلانک ٹائم کہتے ہیں۔ یہ اتنا ناقابل تصور حد تک چھوٹا وقفہ ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ کتنا چھوٹا؟ یوں سمجھیں کہ اگر آپ 1 سیکنڈ کو اتنا بڑا کر دیں جتنا ہماری کائنات کی پوری عمر ہے، یعنی تقریباً 14 ارب سال، تب بھی پلانک ٹائم 1 سیکنڈ سے بھی چھوٹا ہوگا۔ یہ تو دماغ کو گھما دینے والی بات ہے۔ جی، اس پیمانے سے نیچے وقت کا ہمارا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے چھوٹا کوئی وقفہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ 1 منٹ رکیے، لیکن ہمارا تجربہ تو یہ نہیں کہتا۔ ہم تو وقت کو ایک مسلسل بہاؤ کی طرح محسوس کرتے ہیں نا؟ جی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ صرف ایک ریاضیاتی ماڈل ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو؟ ہم اپنے احساس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہمارا تجربہ واقعی ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ کیسے؟ جس طرح ہم ایک میز کو ٹھوس محسوس کرتے ہیں حالانکہ وہ زیادہ تر خالی جگہ اور تھراتے ہوئے ایٹم سے بنی ہے، اسی طرح وقت بھی ہمیں ہموار محسوس ہوتا ہے۔ ہماری حسیات اتنے چھوٹے پیمانے کو محسوس کرنے کے لیے بنی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے محسوس کرنے کی حد ہے؟ بالکل، لیکن کوانٹم گریوٹی کے ریاضیاتی ماڈلز، خاص طور پر لوپ کوانٹم گریوٹی جس کے روویلی خود ماہر ہیں، وہ بار بار اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ہماری بہترین تھیوریز کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔
ٹھیک ہے، یہ واقعی دماغ کو چکرا دینے والا ہے، لیکن کتاب میں ایک اور تصور بھی ہے، غیر یقینی، یعنی انڈیٹرمنیسی۔ جی، کوانٹم میکینکس کہتی ہے کہ ایک الیکٹران کو دیکھنے سے پہلے اس کی کوئی متعین جگہ نہیں ہوتی، وہ امکانات کے بادل کی طرح ہوتا ہے۔ کیا وقت کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور یہاں بات اور بھی عجیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، جس طرح ایک الیکٹران بے وقت کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے، اسی طرح کوانٹم سطح پر وقت اور خلا بھی اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، فلکچویٹ کرتے ہیں۔ ان کی کوئی ایک متعین شکل نہیں ہوتی۔ واقعات وقت اور خلا میں ایک دوسرے پر چڑھ سکتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان جو واضح لکیر ہم محسوس کرتے ہیں، وہ ایک وہم ہے۔ وہ بڑے پیمانے پر ایک وہم ہے۔ کوانٹم سطح پر یہ تقسیم دھندلی اور غیر یقینی ہے۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹم لیول پر کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اس کا کوئی متعین وقت نہیں ہوتا؟ یعنی ماضی اور مستقبل کا فیصلہ بھی تب ہوتا ہے جب کوئی تعامل ہوتا ہے؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق وقت خود ایک جامد پس منظر نہیں ہے جس میں واقعات رونما ہوتے ہیں، بلکہ وقت خود ان واقعات کا ایک متحرک حصہ ہے۔ جب تک کوئی تعامل نہ ہو، وقت خود امکانات کے ایک بادل کی طرح موجود ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں تیسرے اور سب سے اہم نقطے پر لاتی ہے: تعلقات اور تعاملات۔ میں ابھی بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وقت کا پیدا ہونا، مطلب اگر کائنات میں دو ذرے کبھی ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہی نہ کریں تو ان کے لیے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، وہ بس ہوں گے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری بصیرت ہے۔ روویلی کی تھیوری کے مطابق وقت اور خلا آزادانہ طور پر موجود نہیں ہیں۔ تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ خود طبعی نظاموں کے درمیان تعاملات سے ابھرتے ہیں، ایمرج ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک عالمگیر گھڑی نہیں ہے جو پوری کائنات کے لیے ٹک ٹک کر رہی ہو۔ کوئی یونیورسل کلاک نہیں؟ کوئی یونیورسل کلاک نہیں۔ جب کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز سے تعامل کرتی ہے، تب ہی وقت کی ایک مقدار پیدا ہوتی ہے، لیکن صرف ان دو چیزوں کے لیے۔ کائنات میں ہر تعامل اپنا مقامی وقت پیدا کرتا ہے۔ تو حقیقت تعلقات کا ایک جال ہے۔ جی، اور وقت اسی جال کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو نیوٹن کے مطلق وقت کے تصور کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، جہاں وقت ایک عظیم دریا تھا جو سب کے لیے ایک ہی رفتار سے بہتا تھا۔ اسے تو آئنسٹائن نے ہی بدل دیا تھا۔ ہاں، لیکن یہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے، یعنی کائنات میں کوئی مرکزی گھڑی نہیں ہے۔ کوئی مرکزی گھڑی نہیں، کوئی مرکزی حکمران نہیں۔ ہر تعامل اپنی چھوٹی سی دنیا کا وقت خود تخلیق کرتا ہے۔ کائنات اربوں کھربوں مقامی اوقات کا ایک مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ اگر وقت خود موجود نہیں ہے بلکہ صرف تعاملات کا ایک نتیجہ ہے، تو پھر وہ چیزیں جن کے درمیان یہ تعامل ہو رہا ہے ان کا کیا بنے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا وہ بھی ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آتی ہیں؟ میرے خیال میں روویلی ہمیں اسی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر وقت کی بنیاد اتنی غیر مستحکم اور تعلقات پر مبنی ہے تو اس میں موجود اشیاء کیسے ٹھوس اور مستقل ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ باب 6 اسی منطقی نتیجے پر پہنچتا ہے جو شاید اس کتاب کا سب سے بنیادی خیال ہے کہ دنیا چیزوں سے نہیں بنی ہے بلکہ یہ واقعات سے بنی ہے۔ روویلی لکھتے ہیں، ہم دنیا کو اس کے ہونے میں نہیں بلکہ اس کے بننے میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت شاعرانہ جملہ ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ چیز اور واقعہ میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ہم عام طور پر دنیا کو مستقل چیزوں کے مجموعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک پتھر، ایک میز، ایک سیارہ۔ جی، جو وقت میں قائم رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز وہ ہے جو وقت کے ساتھ قائم رہتی ہے، لیکن ایک واقعہ جیسے ایک بوسہ یا ایک تصادم یا بجلی کا کڑکنا، وہ وقتی ہوتا ہے۔ وہ وقتی ہوتا ہے۔ اس کا وجود اس کے وقوع پذیر ہونے میں ہے۔ روویلی کا کہنا ہے کہ بنیادی طبیعت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شے مستقل چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر شے، یہاں تک کہ ایک پتھر بھی، بنیادی طور پر ایک بہت طویل سست رفتار واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک جلتی ہوئی موم بتی، ہم اسے ایک چیز سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے۔
موم کا پگھلنا، بتی کا جلنا، روشنی اور حرارت کا نکلنا، یہ ایک سست رفتار عمل ہے جسے ہم غلطی سے ایک مستقل چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ موم بتی کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی، یہ ایک عمل ہے، ایک کیمیائی رد عمل کا سلسلہ ہے۔ تو پھر ایک پتھر کیسے ایک واقعہ ہوا؟ وہ تو اربوں سال سے ویسا ہی پڑا ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیں لگتا ہے کہ ویسا ہی پڑا ہے، لیکن وہ پتھر بھی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اربوں سالوں پر محیط ایک انتہائی سست واقعہ ہے۔ اچھا۔ وہ موسم سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے ایٹم تھر تھرا رہے ہیں، وہ کشش شکل کے تحت تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کی شناخت اس کی مستقل حالت میں نہیں، بلکہ اس کے مسلسل ہونے کے عمل میں ہے۔ تو حقیقت کی اصل روح اس کے بہاؤ اور تبدیلی میں ہے۔ بالکل۔ تو اگر ایک پتھر بھی ایک سست رفتار واقعہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ، ہم بھی کوئی ٹھوس وجود نہیں؟ کیا ہم بھی صرف ایک لمبا پیچیدہ واقعہ ہے؟ یہ خیال تو انسان کے سیلف یعنی ذات کے تصور کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ ہم خود کو ایک مستقل چیز سمجھتے ہیں جو وقت میں سفر کر رہی ہے، جی۔ لیکن اس نقطہ نظر سے ہم خود واقعات کا ایک سلسلہ ہیں۔ یادیں، خیالات، خلیوں کی پیدائش اور موت، سانس کا اندر اور باہر جانا، ہمارے تعاملات، ہم ایک عمل ہیں، ایک پروسیس ہیں۔ ایک عمل۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تھا تو میں نے اپنی میز پر پڑے کافی کے کپ کو گھورنا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کپ نہیں ہے، یہ ایک اربوں سال پر محیط ایک انتہائی سست دھماکہ ہے۔ اس کے بعد سے آپ چیزوں کو ویسا نہیں دیکھ پاتے؟ بالکل نہیں۔ کتاب کا ایک جملہ ہے، اگر وقت سے ہمارا مطلب صرف واقعہ ہونا ہے تو پھر ہر چیز وقت ہے۔ یہ اب زیادہ معنی خیز لگ رہا ہے۔ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا اور وقت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، دنیا خود واقعات کا بہاؤ ہے اور اسی بہاؤ کا نام وقت ہے۔ جی، اور یہ ہمیں حقیقت کی ایک ایسی تصویر دیتا ہے جو نیپل شہر کی طرح ہے، سنگاپور کی طرح نہیں۔ یہ کیا مثال ہوئی؟ سنگاپور ایک منظم، صاف ستھرا، ترتیب شدہ شہر ہے، جبکہ نیپلز وہ افراتفری، شور، زندگی اور بے شمار باہم مربوط تعاملات سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا۔ رویلی کے مطابق کائنات سنگاپور کی طرح منظم نہیں ہے، بلکہ نیپلز کی طرح بے شمار باہم مربوط واقعات کا ایک افراتفری سے بھرا جال ہے جو مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ تو آئیے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دو بہت بڑے اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے تصورات پر بات کی۔ جی۔ پہلا، باب 5 سے، کہ وقت ہموار اور مطلق نہیں ہے، یہ دانے دار ہے، پکسلز کی طرح، اور یہ غیر یقینی ہے، امکانات کے بادل کی طرح۔ اور سب سے اہم، یہ آزادانہ طور پر موجود نہیں ہے بلکہ صرف تعاملات سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، باب 6 سے، کہ اس وقت میں موجود کائنات بھی ٹھوس چیزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ عارضی واقعات کا ایک جال ہے۔ ایک پتھر بھی ایک پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت سست رفتار سے ہو رہا ہے۔ اس کی شناخت اس کے عمل میں ہے، اس کے وجود میں نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف تجریدی طبیعت نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تبدیلی، استقامت اور خود ہمارے وجود کے بارے میں ہمارے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر ہر چیز ایک واقعہ ہے تو ہم خود بھی ایک مستقل چیز نہیں بلکہ ایک عمل ہے، ایک کہانی، ایک نغمہ جو شروع سے آخر تک گایا جا رہا ہے۔ بالکل، ہم کوئی ٹھوس وجود نہیں جو وقت میں سفر کر رہا ہے، ہم خود واقعات کا ایک سلسلہ ہیں، یادوں، خیالات اور تعاملات کا ایک مجموعہ جو مسلسل بدل رہا ہے۔ ہمارا وجود ہونے میں ہے، ہونے میں ہے، ہو چکنے میں نہیں۔ ہم ایک فعل ہیں، اسم نہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اگلے حصے کے لیے سٹیج تیار کرتے ہیں۔ اگر حقیقت اتنی مختلف ہے، اتنی متحرک اور واقعات پر مبنی ہے تو ہماری زبان، ہماری گرامر، جو ماضی، حال اور مستقبل کی ٹھوس تقسیم پر اور چیزوں کے تصور پر مبنی ہے، وہ اس حقیقت کو کیسے بیان کر سکتی ہے؟ شاید وہ کر ہی نہیں سکتی۔ اور یہی اگلا موضوع ہے۔ اگلے حصے میں ہم باب 7 گرامر کی ناکامی پر بات کریں گے۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک آخری سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر دنیا واقعات سے بنی ہے، چیزوں سے نہیں، اور ہم خود بھی ایک عمل ہیں، ایک کہانی، تو ایک شخص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں واقعات کا ایک مجموعہ ہوں تو وہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم ہمیشہ وقت کے بارے میں ایک ہی طرح سے کیوں بات کرتے ہیں؟ وقت گزر رہا ہے، وقت ضائع ہو گیا۔ کیا ہو اگر یہ سب صرف ہماری زبان کا ایک دھوکہ ہو،
ایک ایسی عادت جو ہمیں حقیقت سے دور لے جا رہی ہو۔ خوش آمدید۔ آج ہم کارلو روویلی کی کتاب دی آرڈر آف ٹائم کی گہرائیوں میں اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ یہ اس سلسلے کا 5واں حصہ ہے جس میں ہم باب 7 گرامر کی ناکامی اور باب 8 رشتوں کے طور پر حرکیات پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح وقت کا تصور کائنات کے بنیادی ڈھانچے میں موجود نہیں۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خیال ہماری روزمرہ کی زندگی اور زبان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال بہت ہی دلچسپ ہے کہ ہماری زبان جس پہ ہم ہر لمحہ انحصار کرتے ہیں جی وہی شاید ہمیں وقت کی اصل حقیقت سے آپ کہہ لیں کہ گمراہ کر رہی ہو۔ بالکل، اور خاص طور پر ہماری گرامر۔ ہاں، گرامر۔ روویلی یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے جملوں کی ساختی ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ جی، وہ تھا، ہے، ہوگا کا استعمال۔ ہاں، اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایک عالمی حال ہے، یونیورسل پریزنٹ مومنٹ۔ ہاں، جو پوری کائنات کے لیے ایک جیسا ہو۔ لیکن فزکس تو کہتی ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں، یہیں سے تو سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ نقطہ سیدھا فزکس اور فلسفے کے دل میں اترتا ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے 2 بڑے نظریات ہیں۔ ایک ہے پریزنٹزم، پریزنٹزم یعنی صرف حال، اب کا لمحہ ہی حقیقی ہے، ماضی گزر گیا، مستقبل ابھی آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہماری روزمرہ کی سوچ کے بہت قریب ہے۔ جی بالکل، لیکن فزکس ایک دوسرے نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے ایٹرنلزم کہتے ہیں۔ ایٹرنلزم۔ اس کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہی سطح پر حقیقی ہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ سب ایک ساتھ حقیقی ہیں؟ جی، سب یکساں طور پر حقیقی ہیں اور ایک ساتھ موجود ہیں۔ اسے بلاک یونیورس کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ بلاک یونیورس؟ تصور کریں کہ کائنات کی پوری تاریخ بگ بینگ سے لے کر اس کے انجام تک ایک بہت بڑے 4 جہتی بلاک کی طرح ہے۔ اور ہم اس بلاک کے صرف ایک چھوٹے سے ٹکڑے، ایک لمحے کا تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ خیال تو واقعی ذہن گھما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائنوسارز کا دور، جی، آج کا یہ لمحہ جب ہم بات کر رہے ہیں، اور مستقبل کا کوئی بھی واقعہ سب ایک ہی سطح پر حقیقت رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو تبدیلی کا احساس ہے، یہ جو وقت کے بہاؤ کا تجربہ ہے، کیا یہ سب صرف ایک وہم ہے؟ اس نظریے کے مطابق جی۔ یہ بات ماننا تو بہت مشکل ہے۔ مجھے تو ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ اور ہماری زبان یہ سب ایک بہت ہی مقامی یعنی لوکل تجربے کے لیے بنے ہیں۔ مقامی تجربے؟ اچھا۔ ہم زمین پر رہتے ہیں جہاں چیزیں ایک خاص ترتیب میں ہوتی ہیں، لیکن کائناتی پیمانے پر اب کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی مطلب نہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حال کا تصور نسبتی ہے۔ جو میرے لیے اب ہے وہ کسی بہت دور کہکشاں میں موجود شخص کے لیے ماضی یا مستقبل ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کہ پوری کائنات میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس وقت نہیں ہے جو سب کے لیے مشترک ہو۔ تو یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، بالکل، اور اوپر اور نیچے کی سمتیں مطلق ہیں۔ مطلب وہ اپنے مقامی تجربے کو پوری کائنات پر لاگو کر رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ زمین گول ہے تو سمجھ آیا کہ اوپر اور نیچے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ سیارے پر کہاں کھڑے ہیں۔ جی، جس طرح ہمیں یہ سمجھنا پڑا کہ اوپر اور نیچے مقامی تصورات ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ماضی، حال اور مستقبل بھی مقامی تصورات ہیں، کائناتی حقیقتیں نہیں۔ یہ ٹک ٹک کر رہی ہے، لیکن فزکس کے مطابق ایسی کوئی گھڑی ہے ہی نہیں۔ اور اس خیال کے پیچھے ایک بہت گہرا انسانی پہلو بھی ہے۔ آئنسٹائن کا وہ مشہور قول جی، کہ ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان فرق صرف ایک ضد پر قائم وہم ہے۔ یہ صرف ایک خشک سائنسی بیان نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ روویلی بتاتے ہیں کہ آئنسٹائن نے یہ جملہ اپنے سب سے اچھے دوست مشیل بیسو کی موت پر ان کی سوگوار بہن اور بیٹے کو تسلی دینے کے لیے لکھا تھا۔ جی، ایک خط میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فزکس کی نظر میں آپ کا بھائی کہیں گیا نہیں، وہ اب بھی اس بلاک یونیورس کا حصہ ہے۔ یہ سائنس کے انسانی پہلو کو بہت خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ واقعی یہ کتنا دلچسپ ہے کہ کائنات کے سب سے گہرے رازوں میں سے ایک کی وضاحت ایک دوست کے غم میں شریک ہونے کی کوشش سے نکلی۔
تو اس باب کا خلاصہ یا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری زبان ایک ایسے نقشے کی طرح ہے جس میں دنیا کا صرف ہمارا شہر دکھایا گیا ہے۔ اور ہم غلطی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی پوری دنیا ہے۔ بالکل۔ ہماری گرامر میں موجود وقت کی تقسیم ہمیں ایک ایسی حقیقت کا یقین دلاتی ہے جو فزکس کے مطابق موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری سمجھ پر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زبان محدود ہے، لیکن اگر ہم وقت کے تصور کو ہی ہٹا دیں تو پھر پوری فزکس کا کیا بنے گا؟ حرکت، تبدیلی، وجہ اور اثر، ان سب کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اگر تھا، ہے اور ہوگا ہی نہیں تو سائنس دنیا کو بیان کیسے کرتی ہے؟ کیا رویلی اس کا کوئی جواب دیتے ہیں؟ بالکل، اور یہی ہمیں باب 8 کی طرف لے جاتا ہے، رشتوں کے طور پر حرکیات۔ اچھا، اور اس کا جواب اتنا ہی حیران کن ہے جتنا کہ پچھلا خیال تھا۔ بنیادی فزکس کی مساواتیں جو کائنات کے کام کرنے کے طریقے کو بیان کرتی ہیں، جی، انہیں وقت کے متغیر یعنی ٹائم ویریبل کے بغیر لکھا جا سکتا ہے۔ کیا وقت کے بغیر؟ جی، خاص طور پر کوانٹم گریوٹی کے میدان میں جو رویلی کا خاص شعبہ ہے، سب سے مشہور مساوات بھیلر ڈیوٹ ایکویشن کہلاتی ہے۔ ویلر ڈیوٹ؟ اور اس مساوات کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں وقت یعنی ٹی کا متغیر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ، مساوات میں وقت ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کوئی کہانی لکھیں لیکن اس میں واقعات کی ترتیب ہی نہ ہو۔ ہاں، اگر وقت نہیں ہے تو چیزیں بدلتی کیسے ہیں؟ ایک سیارہ سورج کے گرد کیسے گھومتا ہے؟ ایک بیج سے پودا کیسے بنتا ہے؟ یہ سب تو تبدیلی ہی ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہی اصل تصور۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ دنیا کا ارتقاء وقت میں نہیں ہوتا۔ وقت میں نہیں ہوتا تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ بلکہ چیزیں ایک دوسرے کے حوالے سے ایک دوسرے کے تعلق سے بدلتی ہیں۔ ایک دوسرے کے تعلق سے؟ جی، فزکس دنیا کو واقعات اور ان کے باہمی تعلقات کے ایک نظام کے طور پر دیکھتی ہے، نہ کہ ایک ایسے سٹیج کے طور پر جس پر وقت کے ساتھ ساتھ کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ بالکل، ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پینڈولم کی پوزیشن وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پینڈولم الف پوزیشن پر ہوتا ہے تو سورج کی پوزیشن آسمان میں بے ہوتی ہے۔ اچھا، تو ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے ناپ رہے ہیں، وقت سے نہیں؟ بالکل، ہم ایک متغیر یعنی ویریبل کو دوسرے متغیر کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی بیرونی مطلق گھڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ایک فلم کی طرح نہیں ہے جو ایک سیدھی لکیر میں آگے بڑھ رہی ہو؟ نہیں، بلکہ یہ ایک رقص کی طرح ہے جہاں ہر رقاص کی حرکت دوسرے رقاصوں کی حرکات سے جڑی ہوتی ہے؟ واہ، یہ ایک بہترین تمثیل ہے۔ مطلب کسی ایک رقاص کی پوزیشن کا کوئی مطلب نہیں جب تک آپ اسے دوسروں کے تعلق سے نہ دیکھیں۔ بالکل، تو کائنات میں ہر چیز کا وجود اور اس کی تبدیلی دوسری چیزوں کے ساتھ اس کے رشتے پر منحصر ہے۔ یہ تمثیل بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ رقص کا استعارہ بہترین ہے، اور اگر یہ ایک رقص ہے تو اس میں کوئی کوریوگرافر نہیں ہے جو باہر سے اسے چلا رہا ہو۔ رقاص خود ہی ایک دوسرے کی حرکات پر رد عمل ظاہر کر کے رقص کو تخلیق کر رہے ہیں۔ اور یہی خیال لوپ کوانٹم گریوٹی کی بنیاد ہے؟ جی، یہی خیال لوپ کوانٹم گریوٹی کی بنیاد ہے جو رویلی کا تحقیقی میدان ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات بنیادی طور پر چیزوں پر مشتمل نہیں ہے جو خلا میں موجود ہیں۔ تو پھر کس چیز پر مشتمل ہے؟ بلکہ یہ باہم مربوط واقعات یعنی ایونٹس کا ایک جال یا نیٹ ورک ہے۔ واقعات کا نیٹ ورک؟ جی، اور خلا اور وقت اس جال سے ابھرتے ہیں، وہ پہلے سے موجود نہیں تھے۔ وقت ان تعاملات کا صرف ایک نتیجہ ہے۔ ایک نتیجہ یعنی ایک ایمرجنٹ پراپرٹی؟ بالکل، یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو نچلی سطح پر موجود نہیں ہوتی مگر بڑے پیمانے پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خلا اور وقت وہ کینوس نہیں ہے جس پر کائنات کی تصویر بنائی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ خود اس تصویر کا حصہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے رنگین دھبوں یعنی واقعات سے مل کر بنے ہیں۔ بالکل، آپ اسے ایسے سمجھ سکتی ہیں کہ کائنات کا بنیادی تانا بانا رشتوں اور تعاملات سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوانٹم فیلڈ کی پوزیشن گریویٹیشنل فیلڈ کی پوزیشن کے حوالے سے بدلتی ہے۔ ایک فیلڈ دوسرے کے لیے گھڑی کا کام کرتا ہے۔ اچھا، ایک فیلڈ دوسرے کی گھڑی ہے؟ جی، کسی بیرونی مطلق وقت کی ضرورت نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ویلر ڈی وٹ مساوات میں ٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ کائنات کو باہر سے نہیں دیکھ رہی بلکہ اس کے اندرونی تعلقات کو بیان کر رہی ہے۔ جی، تصور کریں کہ آپ کے پاس کائنات کی تمام ممکنہ تصاویر کا ایک بہت بڑا البم ہے۔ ویلر ڈی وٹ مساوات ان تصویروں کے درمیان تعلقات کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کون سی تصویر پہلے آتی ہے اور کون سی بعد میں۔ تو اس میں وقت کی ترتیب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ روویلی اس باب میں کچھ ذاتی قصے بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ فزسسٹ برائس ڈی وٹ اور جان ویلر کو یاد کرتے ہیں، جن کے نام تھا یہ مساوات ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح غیر موجودگی خود تکلیف نہیں دیتی، بلکہ کسی سے محبت اور لگاؤ اس غیر موجودگی کو تکلیف دہ بناتے ہیں۔ جی، یہ خیال بھی تو اسی بات سے جڑا ہوا ہے کہ حرکیات کا تعلق بھی رشتوں سے ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ جس طرح انسانی تعلقات ہماری زندگی کو معنی دیتے ہیں، ہماری خوشی اور غم کی وجہ بنتے ہیں، اسی طرح کائنات میں اشیاء اور واقعات کے باہمی تعلقات ہی تبدیلی اور حرکت کو جنم دیتے ہیں۔ جی، اور یہی اس حصے کا نچوڑ ہے۔ بنیادی سطح پر کائنات واقعات اور ان کے تعلقات کا مجموعہ ہے، یہ چیزوں کا انبار نہیں ہے۔ اور وقت کوئی بنیادی جز نہیں، بلکہ یہ ان تعاملات سے پیدا ہونے والی ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے۔ ہم دنیا کو وقت کے بغیر بیان کر سکتے ہیں، صرف یہ بتا کر کہ چیزیں ایک دوسرے کے حوالے سے کیسے بدلتی ہیں۔ تو آئیے آج کی گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا، وقت کے بارے میں ہماری روزمرہ کی سمجھ، جو ہماری زبان اور گرامر میں گہرائی تک پیوست ہے، وہ ممکنہ طور پر ایک وہم ہے۔ جی، ایک عالمی حال کا کوئی وجود نہیں اور ماضی، حال اور مستقبل کا فرق اتنا واضح اور مطلق نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا، کائنات کی بنیادی حقیقت واقعات کا ایک جال ہے جو ایک دوسرے کے حوالے سے بدلتے ہیں، نہ کہ وقت کی ایک لکیر پر۔ اور بنیادی فزکس کو اسے دنیا کی وضاحت کے لیے وقت کی ضرورت نہیں، اسے صرف متغیرات کے درمیان تعلقات کی ضرورت ہے۔ دنیا چیزوں سے نہیں، واقعات سے بنی ہے۔ یہ خیالات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، یہ ہماری حقیقت کو دیکھنے کا پورا طریقہ بدل دیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک نئے اور شاید سب سے بڑے سوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ اگر بنیادی سطح پر وقت موجود ہی نہیں ہے تو پھر وقت کے بہاؤ کا ہمارا یہ طاقتور، مسلسل اور ناقابل تردید تجربہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم سب کیوں محسوس کرتے ہیں کہ وقت ایک دریا کی طرح بہہ رہا ہے؟ ہاں، ماضی سے مستقبل کی طرف۔ اگلی بار ہم روویلی کے سب سے چونکا دینے والے خیال کا جائزہ لیں گے کہ وقت جہالت ہے، یعنی ٹائم از اگنورنس۔ وقت جہالت ہے؟ جی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا وقت کا تجربہ، ہماری محدود معلومات اور کائنات کو دھندلا کر دیکھنے کی ہماری صلاحیت سے کیسے پیدا ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر دنیا صرف واقعات اور ان کے باہمی تعلقات کا نام ہے اور ہم بھی اسی جال کا حصہ ہیں، تو ہماری اپنی شناخت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم وہ چیزیں نہیں ہیں جو وقت کے ساتھ قائم رہتی ہیں، بلکہ دوسرے واقعات کے تعلق سے ہونے والے واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہیں، تو انسان ہونے کا یا میں ہونے کا وقت کے دریا میں بہتے ہوئے ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ دریا خود کیا ہے۔ کیا یہ کائنات کا کوئی ازلی قانون ہے یا محض ہماری آنکھوں کا دھوکہ؟ آج ہم کارلو روویلی کی کتاب کے شاید سب سے دماغ گھما دینے والے حصوں پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ہمارا چھٹا حصہ ہے جس میں ہم باب 9 اور 10 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باب 9 کا تو نام ہی ہے وقت جہالت ہے، اور باب 10 ہے تناظر۔ جی، تو کیا ہماری پوری حقیقت صرف ایک وہم ہے؟ آج کا ہمارا مشن ایک طرح سے ان دو سوالات کے جواب تلاش کرنا ہے۔ کیا وقت جیسا کہ ہم اسے محسوس کرتے ہیں واقعی ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ ہے؟ اور ہمارا نقطۂ نظر حقیقت کو کس حد تک بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں ابواب روویلی کے دلائل کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نچوڑ ہیں۔ وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کوئی بنیادی حقیقت نہیں ہے جیسے خلا یا مادہ، اچھا، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کچھ اور بنیادی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہزاروں دھاگوں سے مل کر ایک کپڑا بنتا ہے، اور یہ دھاگے ہیں ہمارا محدود علم اور کائنات کو دیکھنے کا ہمارا خاص زاویہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سوراخ کا پیچھا کرتے ہیں۔ باپ کا عنوان اتنا عجیب ہے کہ ہضم کرنا مشکل ہے۔
وقت جہالت ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے تجربے کی نفی ہے۔ جی، مطلب وقت تو سب سے حقیقی چیز محسوس ہوتی ہے، اس سے زیادہ ٹھوس کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور روویلی اسی جھٹکے سے بات شروع کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ وقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کائنات کی بنیادی مساواتوں کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے۔ ابھرتی ہوئی، اس کے کیا مطلب ہوا؟ ذرائع میں اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ایک بلی، بنیادی سطح پر یعنی ایٹموں اور مالیکیولز کی سطح پر بلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہاں صرف فزکس کے قوانین کے تحت حرکت کرتے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان اربوں ذرات کے مجموعی رویے کو بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو ایک بلی ابھرتی ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک بلی یا ایک فٹ بال ٹیم، یہ سب ایٹموں کا مجموعہ ہے۔ لیکن وقت تو ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت محسوس ہوتا ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں کیسے سمجھایا گیا ہے؟ مطلب کیا اس کا کوئی خاص نام ہے؟ جی، اس کا نام ہے تھرمل ٹائم ہائپوتھیسس۔ تھرمل ٹائم۔ جی، اس کا تعلق تھرمو ڈائنامکس یعنی حرارت اور توانائی کی سائنس سے ہے۔ خیال یہ ہے کہ جب ہم کسی سسٹم کو دیکھتے ہیں، مان لیں ایک کپ گرم چائے، تو ہم اس کے ہر ایک مالیکیول کی پوزیشن اور رفتار کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے۔ بالکل، ہم اربوں مالیکیولز کی تفصیلات سے جاہل ہیں۔ ہم صرف اس کی مجموعی حالت دیکھتے ہیں، اس کا درجہ حرارت، اس کا دباؤ۔ یہ ہماری دھندلی نظر ہے، اور اسی دھندلے پن کی وجہ سے ایک شماریاتی رویہ سامنے آتا ہے، اور اسی رویے سے وقت کا تصور جنم لیتا ہے۔ اگر ہم جاہل نہ ہوتے، اگر ہمارے پاس کوئی سپر کمپیوٹر ہوتا جو چائے کے ہر ایک مالیکیول کو ٹریک کر سکتا، تو اس سپر کمپیوٹر کے لیے وقت کا کوئی مطلب نہ ہوتا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اس سپر کمپیوٹر کے لیے صرف بنیادی ذرات کی حرکت ہوتی، ماضی یا مستقبل نہ ہوتا۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تھرمل ٹائم جو ہماری لا علمی سے پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ کوئی سمت نہیں ہوتی؟ جی نہیں، یہ ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ بس ایک متغیر ہے جو سسٹم کی حالتوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دریا کی طرح ہے جس میں بہاؤ کی کوئی سمت نہیں، پانی بس موجود ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے تجربے میں تو وقت کی ایک واضح سمت ہے، ماضی پیچھے ہے، مستقبل آگے ہے۔ اگر تھرمل ٹائم کی کوئی سمت نہیں تو پھر یہ تیر یعنی ایرو آف ٹائم یہ کہاں سے آتا ہے جو صرف آگے کی طرف جاتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی ہمیں اس باب کے دوسرے بڑے خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ اس تیر کا تعلق کوانٹم کی دنیا سے ہے۔ اچھا۔ ذرائع میں ایک بہت ہی عجیب تصور کا ذکر ہے، کوانٹم نان کمیوٹیٹیوٹی یہ تو سننے میں بہت تکنیکی لگ رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اسے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک جادوئی کتاب ہے۔ اگر آپ پہلے صفحہ 10 پڑھیں، پھر صفحہ 50، تو آپ کو ایک کہانی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے صفحہ 50 پڑھیں اور پھر 10، تو کتاب کے الفاظ بدل جاتے ہیں اور کہانی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اوہ! کلاسک کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ میز پر رکھی کتاب کو پہلے اٹھائیں اور پھر اس کا وزن کریں، یا پہلے وزن کریں اور پھر اٹھائیں، نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ لیکن کوانٹم دنیا میں حقیقت خود اس ترتیب پر منحصر ہے جس میں ہم اس سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی عمل کی ترتیب حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، اور یہی ترتیب ایک قدرتی زمانی بہاؤ پیدا کرتا ہے۔ ایک عمل کا دوسرے کے بعد ہونا ایک ناقابل واپسی حقیقت بن جاتا ہے۔ اچھا۔ آپ صفحہ 50 پڑھنے کے بعد واپس جا کر اس حالت کو نہیں پا سکتے جو صفحہ 10 پہلے پڑھنے سے بنتی۔ یہ ایک پہلے اور بعد کا ناقابل واپسی بہاؤ بنا دیتا ہے۔ واو! اور ریاضی دان ایلین کونز نے یہ دریافت کیا کہ یہ کوانٹم بہاؤ جو نان کمیوٹیٹیوٹی سے پیدا ہوتا ہے، دراصل اسی سمت کے بغیر والے تھرمل ٹائم سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس دو ٹکڑے ہیں، ایک طرف تھرمل ٹائم ہے جو ہمارے دھندلے پن کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی کوئی سمت نہیں۔ جی، دوسری طرف کوانٹم دنیا کا یہ عجیب اصول ہے کہ ترتیب حقیقت کو بدل دیتی ہے،
جس سے ایک سمت پیدا ہوتی ہے، اور ایلین کونز نے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ جی، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کوانٹم کی سطح پر یہ جو سمت پیدا ہوتی ہے، جب ہم اسے بڑے پیمانے پر اپنی دھندلی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہی ہمیں تھرمل ٹائم کے طور پر محسوس ہوتی ہے۔ تو وقت کی جڑیں کوانٹم دنیا میں ہیں، لیکن اس کا تجربہ ہماری اپنی جہالت سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے روویلی کہتے ہیں وقت جہالت ہے۔ ایک منٹ، اگر وقت ہماری لا علمی اور ہمارے تعامل کی ترتیب پر منحصر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کا وقت تھوڑا مختلف ہونا چاہیے۔ کیا میرا اب اور آپ کا اب ایک ہی ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا دوسرے باب کے مرکزی خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یعنی تناظر یا نقطۂ نظر کی طرف؟ بالکل، یہی وہ پل ہے جو ہمیں باب 10 کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر وقت ہمارے دھندلے پن کا نتیجہ ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ دھندلا پن کس چیز کا ہے؟ یہ ہمارے نقطہ نظر کا دھندلا پن ہے۔ باب 10 کا آغاز اسی انقلابی خیال سے ہوتا ہے۔ کس خیال سے؟ روویلی کوپرنیکس کا حوالہ دیتے ہیں، جس نے کہا تھا کہ آسمان نہیں بلکہ ہم گھوم رہے ہیں۔ روویلی کہتے ہیں کہ وقت کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم گھوم رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات ماضی میں کم انٹروپی یعنی کم بے ترتیب کی ایک خاص حالت میں تھی اور اب زیادہ انٹروپی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کائنات کا قانون لگتا ہے۔ جی، یہ تو تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون ہے۔ صحیح، لیکن بولٹزمان کا نظریہ، جسے روویلی آگے بڑھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ شاید ماضی کی وہ خاص حالت کائنات کی کوئی معروضی خاصیت نہیں تھی۔ وہ ہمیں خاص اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہم کائنات کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمجھنا تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات خود سے کم انٹروپی کی حالت میں نہیں تھی، بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے؟ یہ تو حقیقت کو الٹ دینے والی بات ہے۔ جی بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ہم کائنات کے ساتھ ایک بہت ہی محدود طریقے سے تعامل کرتے ہیں۔ ہم اس کے تمام متغیرات کو نہیں دیکھ سکتے، صرف چند ایک کو ہی دیکھ پاتے ہیں۔ یہ محدود تعامل ایک دھندلا پن پیدا کرتا ہے، اور روویلی کے مطابق اسی دھندلے پن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ماضی میں انٹروپی کم تھی۔ یعنی یہ ہمارے تعامل کا نتیجہ ہے، کائنات کی اپنی کوئی خاصیت نہیں؟ جی، روویلی نے اسے سمجھانے کے لیے تاش کے پتوں کی ایک بہترین مثال استعمال کی ہے جو ذرائع میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ہاں، وہ میں نے پڑھی ہے۔ جی، یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس تاش کی ایک گڈی ہے جو ترتیب سے لگی ہوئی ہے، یعنی پہلے سارے ایک کے، پھر بادشاہ وغیرہ۔ یہ ایک کم انٹروپی کی حالت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ اسے شفل کرتے ہیں تو یہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی انٹروپی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابتدائی ترتیب کو خاص کیا چیز بناتی ہے؟ خاص تو یہی بناتی ہے کہ ہم نے اسے خاص ترتیب دی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک معنی رکھتی ہے۔ ہمارے بنائے ہوئے کھیل کے اصولوں کے مطابق وہ ایک طاقتور حالت ہے۔ بالکل، ہمارے لیے۔ آپ نے کلید لفظ استعمال کیا۔ وہ ترتیب صرف ہمارے لیے خاص ہے کیونکہ ہم نے تاش کے کھیل کے کچھ اصول بنائے ہیں اور ہم اس ترتیب پر توجہ دیتے ہیں۔ اچھا۔ کائنات کے نقطہ نظر سے ترتیب والی گڈی اور شفل کی ہوئی گڈی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی اربوں ممکنہ حالتوں میں سے دو حالتیں ہیں۔ تو روویلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ابتدائی کم انٹروپی حالت بھی ہمارے مخصوص نقطۂ نظر کی وجہ سے خاص لگتی ہے؟ جی، یہ کائنات کی انٹرنزک خاصیت نہیں بلکہ ہمارے تعامل کا نتیجہ ہے۔ ہم کائنات کے کچھ ایسے متغیرات کے ساتھ تعامل کرتے ہیں جن کے لیے ماضی کی حالت ترتیب شدہ یا خاص نظر آتی ہے۔ تو کائنات میں کم انٹروپی کا ماضی ہمارے لیے یادوں کی طرح ہے۔ ہم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمیں ماضی میں ترتیب نظر آتی ہے اور اسی ترتیب سے ہمیں وقت کا بہاؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حقیقت کا تجربہ مکمل طور پر ہمارے نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ جی، اور اسی کو سمجھانے کے لیے روویلی انڈیکسیکلٹی کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ انڈیکسیکلٹی؟ جی، انڈیکسیکلٹی کا مطلب ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب بولنے والے کے سیاق و سباق پر منحصر ہوتا ہے، جیسے یہاں، اب، میں۔ اگر میں کہوں میں یہاں ہوں تو اس کا مطلب میرے مقام اور وقت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی اور شخص کسی اور جگہ یہ جملہ کہے تو اس کا مطلب بالکل مختلف ہوگا۔
تو یہ الفاظ معروضی حقیقت کو بیان نہیں کرتے بلکہ حقیقت کے ساتھ بولنے والے کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ بالکل، اور روویلی یہی دلیل دیتے ہیں کہ وقت کے بارے میں ہمارا پورا تجربہ انڈیکسیکل ہے۔ ہمارا وقت کا بہاؤ، ہمارا اب، ہمارا ماضی اور مستقبل کا احساس، یہ کائنات کی کوئی معروضی خاصیت نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے اندر ہماری اپنی موجودگی، ہماری اپنی حیثیت کا نتیجہ ہے۔ وقت کا دریا کائنات میں نہیں بہہ رہا، یہ ہمارے اندر کائنات کے ساتھ ہمارے تعامل کی وجہ سے بہہ رہا ہے۔ تو اگر میں آج کی یہ ساری گفتگو کا نچوڑ نکالوں تو یہ کچھ یوں ہوگا: وقت جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں کائنات کا کوئی بنیادی ستون نہیں ہے۔ یہ ہمارے محدود ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا، ہماری جہالت، یعنی ایٹمی سطح کی تفصیلات نہ جان پانا، جس سے تھرمل ٹائم کا ایک بے سمت سمندر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا ہے ہمارا تناظر، کائنات کے ساتھ ہمارا خاص تعلق، ہماری یادیں، ہمارا تعامل کرنے کا طریقہ۔ یہی چیز اس بے سمت سمندر میں ایک لہر پیدا کرتی ہے، ایک سمت دیتی ہے، جسے ہم وقت کا بہاؤ کہتے ہیں۔ بالکل درست، یعنی اگر ہم انسان نہ ہوتے یا کوئی ایسی مخلوق ہوتے جو کائنات کو ایٹم کی سطح پر دیکھ سکتے تو اس کے لیے وقت کا کوئی مطلب ہی نہ ہوتا، وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی ساتھ دیکھ رہی ہوتی۔ یہ تو ہمارے پورے وجود پر سوال اٹھاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے۔ وقت کی جڑیں کوانٹم کی دنیا کی بے ترتیبی میں ہیں، لیکن اس کا تجربہ ہماری اپنی موجودگی اور ہمارے محدود نقطہ نظر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کائنات کی کہانی نہیں، یہ کائنات میں ہماری کہانی ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ یہ ہمیں وقت کے بارے میں ہمارے سب سے بنیادی تصورات پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس خاص نقطہ نظر سے کیا کچھ ابھرتا ہے اور یہ ہمارے وجودی تجربات جیسے یادداشت اور جذبات سے کیسے منسلک ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ہماری یادیں شاید وقت کے بہاؤ کی وجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہے۔ آج کی یہ گفتگو ایک گہرا اور شاید تھوڑا پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر وقت کا بہاؤ ماضی سے مستقبل کی طرف واقعی ہمارے مخصوص نقطہ نظر کا نتیجہ ہے جو کائنات کے ساتھ ہمارے خاص تعامل سے پیدا ہوتا ہے، تو کیا کائنات میں کوئی اور نقطہ نظر ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا وجود جس کا کائنات کے ساتھ تعامل ہم سے بالکل مختلف ہو اور اس کے لیے وقت کا دریا الٹا بہتا ہو؟ جی، جہاں ٹوٹے ہوئے انڈے خود بخود جڑ جاتے ہوں اور دھواں واپس سگریٹ میں سما جاتا ہو۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں اپنی حقیقت کی بنیادوں پر دوبارہ ہم یاد ماضی ہیں، ہم ایک ایسے مستقبل کی آرزو ہیں جو نہیں آئے گا۔ آج کی گفتگو ہمارے سلسلے کا 7واں حصہ ہے، جس میں ہم 11ویں باب ایک خصوصیت سے کیا ابھرتا ہے اور 12ویں باب میڈلن کی خوشبو کا جائزہ لیں گے۔ جی، پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ وقت کے بارے میں ہمارے جو روایتی تصورات ہیں وہ طبیعت کی بنیادی سطح پر آ کر بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل، جیسے وقت کا یکساں بہاؤ یا ماضی اور مستقبل کا واضح فرق۔ یہ سب ہماری اپنی سطح پر تو سچ ہے لیکن بنیادی حقیقت میں نہیں۔ صحیح، اور وہ ایک بہت ہی بڑا خیال تھا، لیکن آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان بنیادی بے ترتیب اصولوں سے ہماری یہ جانی پہچانی دنیا آخر کیسے وجود میں آتی ہے، یعنی زندگی، پیچیدگی اور یہاں تک کہ ہمارا اپنا وجود۔ بالکل، ہماری اپنی ذات کا احساس۔ تو آئیے اس پر ذرا گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ تو 11ویں باب کا آغاز ایک ایسے خیال سے ہوتا ہے جو پہلی نظر میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ مصنف کہتے ہیں دنیا کو توانائی نہیں بلکہ انٹروپی چلاتی ہے۔ جی، یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے نا، کیونکہ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہر چیز کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، توانائی کے ذرائع ختم ہو رہے ہیں وغیرہ۔ تو اس دعوے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہمارے سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ توانائی کائنات کی کرنسی کی طرح ہے۔ وہ کائنات میں ہمیشہ ایک جتنی رہتی ہے، یعنی محفوظ رہتی ہے۔ اچھا، وہ بس ایک شکل سے دوسری میں تبدیل ہوتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جو اصل چیز ہے جو عمل کو ممکن بناتی ہے وہ انٹروپی ہے۔ انٹروپی یعنی بے ترتیبی کی طرف جانے کا رجحان۔ بالکل، اور خاص طور پر کم انٹروپی۔
کم انٹروپی کا مطلب ہے زیادہ ترتیب. جب کوئی چیز کم انٹروپی سے زیادہ انٹروپی کی طرف یعنی ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہے تو عمل ہوتا ہے. اچھا، تو یہ توانائی کو خرچ کرنے کی وجہ بنتی ہے؟ جی بالکل. اس کو ایک مثال سے سمجھے. فرض کریں آپ کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن اگر بازار میں خریدنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہ دولت بیکار ہے. صحیح. کائنات میں کم انٹروپی وہی بازار ہے جہاں ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جانے کا سودا ہوتا ہے، اور اسی سودے سے ہر عمل، ہر حرکت، یہاں تک کہ زندگی بھی جنم لیتی ہے. یہ ایک زبردست مثال ہے. تو جب روویلی کہتے ہیں کہ ہمیں توانائی کے نہیں بلکہ کم انٹروپی کے ذرائع کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ منظم ہوں تاکہ ان کی بے ترتیبی سے ہم کام لے سکیں. بالکل. اور اس کی سب سے بڑی مثال پھر سورج ہوگا. یقیناً. سورج ہمارے لیے کم انٹروپی کا بنیادی ذریعہ ہے. وہ گرم فوٹونز کی شکل میں توانائی تو بھیجتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ توانائی ایک بہت ہی منظم یعنی کم انٹروپی والی حالت میں بھیجتا ہے. اور زمین اس منظم توانائی کو استعمال کرتی ہے. جی. پودے فوٹوسنتھیسس کرتے ہیں، ہم وہ پودے کھاتے ہیں، اور اس پورے عمل کے دوران انٹروپی بڑھتی جاتی ہے. توانائی تو محفوظ رہتی ہے لیکن وہ کم منظم شکل میں واپس خلا میں بکھر جاتی ہے. تو زندگی اور کائنات میں موجود ہر پیچیدہ چیز دراصل بے ترتیبی کے اس قدرتی بہاؤ پر سوار ہو کر اپنا وجود برقرار رکھتی ہے. بالکل. وہ بے ترتیبی کے قدرتی رجحان کے خلاف کام کرتی ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے کم انٹروپی کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہیں سے بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے. مصنف اسی انٹروپی کے خیال کو وقت کے بہاؤ سے جوڑتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل میں جو فرق ہم محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے. ان کے مطابق ماضی کے نشانات موجود ہیں لیکن مستقبل کے نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کائنات کے سب سے گہرے رازوں میں سے ایک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک بالکل ہموار صاف ریت کا ساحل ہو. یہ ایک کم انٹروپی کی حالت ہے، بہت منظم. صحیح. جب آپ اس پر چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کے نشانات واضح طور پر باقی رہ جاتے ہیں. ہاں بالکل. لیکن اگر ساحل پر پہلے ہی طوفان آ چکا ہو اور ریت ہر طرف بکھری پڑی ہو یعنی زیادہ انٹروپی، تو آپ کے قدموں کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اچھا، تو کائنات کا ماضی اسی صاف ساحل کی طرح تھا، ایک خاص انتہائی منظم حالت میں؟ بالکل. اور اسی لیے واقعات اپنے نشانات یا فوسلز چھوڑ پائے. چاند پر شہابیوں کے گڑھے، زمین پر قدیم جانوروں کے فوسلز، اور ہمارے دماغ نے ہماری یادیں. ہماری یادیں؟ تو ہماری یادیں بھی ماضی کی کم انٹروپی کا ایک نشان ہیں؟ جی بالکل. یہ نشانات صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ ماضی ایک خاص منظم حالت میں تھا. چونکہ انٹروپی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، اس لیے اسباب یعنی کازز ہمیشہ اپنے نتائج یعنی ایفیکٹ سے پہلے آتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا وجہ اور اثر کا پورا تصور کہ پہلے کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جی. یہ کائنات کا کوئی بنیادی قانون نہیں بلکہ صرف اس حقیقت کا نتیجہ ہے کہ کائنات اربوں سال پہلے ایک بہت ہی خاص اور منظم حالت میں تھی. بالکل یہی بات ہے. یہ ذہن گھما دینے والی بات ہے لیکن طبیعت ہمیں یہی بتاتی ہے. واہ. وجہ ہمیشہ اثر سے پہلے آتی ہے کیونکہ وجوہات ماضی کی اسی منظم کم انٹروپی والی حالت سے جنم لیتی ہے. ماضی میں بے ترتیبی کم تھی، اس لیے وہاں سے ایک واضح بہاؤ مستقبل کے زیادہ بے ترتیب حالت کی طرف جاتا ہے. تو وقت کا یہ یک طرفہ تیر جو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ کائنات کی کوئی اندرونی خصوصیت نہیں بلکہ یہ ہمارے نقطہ نظر کا نتیجہ ہے جو کائنات کی اس ابتدائی خاص حالت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اگر کائنات ہمیشہ سے ہی مکمل بے ترتیب ہوتی تو ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہ ہوتا اور وجہ اور اثر کا بھی کوئی مطلب نہ ہوتا. یہ ایک ناقابل یقین حد تک بڑا خیال ہے کہ وقت کا تیر، وجہ اور اثر سب کائنات کی ایک ابتدائی حالت کا نتیجہ ہیں. لیکن اگر یہ کائنات کی سطح پر سچ ہے تو کیا یہی اصول انسانی سطح پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے. کیا ہماری اپنی ذات، ہمارا میں کا احساس بھی اسی طرح ماضی کے نشانات یعنی ہماری یادوں سے نہیں بنتا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں باب 12 کی طرف لے جاتا ہے.
جی ہاں، یہ ایک بہترین منتقلی ہے۔ باب 12 ہمیں کائنات کے وسیع پیمانے سے انسانی ذات کے اندرونی تجربے کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ اور یہاں روویلی ایک اور چونکا دینے والا خیال پیش کرتے ہیں۔ بالکل، کہ شاید ہماری انفرادی شناخت، ہمارا سیلف بھی ایک وہم ہے، بالکل اسی طرح جیسے وقت کا بہاؤ ایک وہم ہے۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے وہ ایک بہت پرانی بدھ مت کی تحریر کا حوالہ دیتے ہیں، ملندا پنہا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کوئی جدید خیال نہیں ہے۔ 2500 سال پہلے ایک یونانی بادشاہ راجا ملندا نے ایک بدھ بھکشو ناگاسین سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ناگاسین نے سیدھا جواب دینے کے بجائے راجا سے پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے؟ ایک رتھ پر؟ راجا نے کہا ہاں۔ تو ناگاسین نے پوچھا، یہ رتھ کیا ہے؟ کیا اس کے پہیے رتھ ہے؟ کیا اس کی نشاست رتھ ہے یا اس کی لگام؟ اور ظاہر ہے راجا نے ہر پرزے کے لیے نہیں کہا ہوگا۔ جی، تو ناگا سین نے مسکرا کر کہا، بالکل اسی طرح میں بھی ان حصوں، یادوں، احساسات، خیالات کا ایک مجموعہ ہوں، ان کے علاوہ کوئی الگ میں موجود نہیں۔ تو اس منطق کے مطابق ہم کوئی ٹھوس وجود نہیں بلکہ باہم مربوط واقعات پر مشتمل ایک عمل، ایک پروسیس ہیں۔ بالکل، ایک کہانی جو مسلسل چل رہی ہے۔ تو اگر ہم کوئی ٹھوس چیز نہیں ہیں بلکہ ایک عمل ہیں، تو اس عمل یا ہماری شناخت کے اجزاء کیا ہیں؟ مصنف 3 اہم چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جی، وہ 3 کلیدی اجزاء کی بات کرتی ہیں جو مل کر ہماری ذات کا تصور بناتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارا منفرد نقطہ نظر، یعنی پوائنٹ آف ویو۔ یعنی ہم دنیا کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، ہم میں سے ہر ایک دنیا کو ایک خاص جگہ اور وقت سے دیکھتا ہے۔ ہمارا جسم، ہمارے حواس اور ہمارے تجربات ہمیں دنیا کا ایک ایسا منظر دکھاتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری انفرادیت کی پہلی بنیاد ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے۔ دوسرا جز کیا ہے؟ دوسرا جز ہے سماجی تعامل، یعنی سوشل انٹریکشن۔ ہم خود کو تنہائی میں نہیں پہچانتے۔ اچھا۔ ہمارا خود کا تصور اس بات سے گہرا تعلق رکھتا ہے کہ دوسرے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہیں۔ ہمارے والدین، دوست اور معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہم بڑی حد تک اسی تصویر کو اپنا لیتے ہیں۔ تو ہماری شناخت ایک سماجی تعمیر بھی ہے؟ بہت حد تک۔ اور تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے یادداشت۔ بالکل، یادداشت، میموری۔ روویلی اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری شناخت ہماری یادوں اور ان سے بننے والی کہانیوں میں گندھی ہوئی ہے۔ مطلب ہم کوئی مستقل جوہر نہیں ہے؟ بالکل، بلکہ ہم وہ کہانیاں ہیں جو ہماری یادیں ہمیں اپنے بارے میں سناتی ہیں۔ ماضی کے وہ نشانات جو ہماری دماغ میں محفوظ ہیں، وہی ہماری ذات کی بنیاد ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے، ہم کہانیاں ہیں جو ہماری آنکھوں کے پیچھے 20 پیچیدہ سینٹی میٹر کے اندر موجود ہیں۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یادیں کتنی ناقابل اعتبار ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ ہم سب کے پاس ایسی یادیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں یا جنہیں ہم مختلف طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری ذات ہی ایک کہانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذات بھی مستقل نہیں بلکہ ہر لمحہ دوبارہ لکھی جا رہی ہے۔ یہ بہت گہری بصیرت ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ ہمارا دماغ ماضی کی یادوں کو صرف ذخیرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ انہیں جوڑتا رہتا ہے۔ جی، وہ انہیں مستقبل کی توقعات اور حال کے تجربات سے مسلسل جوڑتا رہتا ہے۔ ایک طرح سے ہمارا دماغ ایک وقت کی مشین ہے۔ وقت کی مشین، واہ! یہ ماضی کے نشانات کو مستقبل کے امکانات سے ملاتا ہے۔ یہی یادیں ہیں جو ہمارے ماضی اور حال کے درمیان ایک دھاگا بناتی ہیں اور ہمیں اپنی ذات کے تسلسل کا احساس دلاتی ہیں۔ تو وقت کا شعور، جیسا کہ سینٹ آگسٹائن نے صدیوں پہلے کہا تھا، ہمارے ذہن میں ہی موجود ہے۔ یادداشت یعنی ماضی، توجہ یعنی حال، اور توقع یعنی مستقبل کے طور پر۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 2 بہت بڑے لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے خیالات پر بات کی ہے۔ پہلا خیال کائنات کے بارے میں ہے۔ جی، پہلا بڑا خیال یہ ہے کہ ہماری دنیا کی تمام تر ساخت، اس کی پیچیدگی، زندگی اور سبب اور اثر کا بہاؤ، جسے ہم وقت کہتے ہیں، یہ سب کائنات کے ایک بہت ہی خاص، منظم اور کم انٹروپی والے ماضی سے ابھرتا ہے۔ بالکل، یہ کائنات کے بنیادی قوانین کا لازمی نتیجہ نہیں بلکہ ایک ابتدائی حالت کا نتیجہ ہے، ایک تاریخی حادثہ آپ کہہ سکتی ہیں۔
اور دوسرا بڑا خیال ہماری اپنی ذات کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری ذاتی شناخت، ہمارا میں کا احساس بھی بالکل اسی طرح ابھرتا ہے۔ یہ کوئی ٹھوس مستقل چیز نہیں، بلکہ یادداشتوں کا ایک مجموعہ ہے جو ماضی کے ان نشانات کا اندرونی ریکارڈ ہے۔ بالکل، ہماری ذات ایک کہانی ہے جسے ہم مسلسل خود کو سناتے ہیں، جو ہمارے تجربات، ہمارے سماجی روابط اور ہمارے نقطۂ نظر سے ہر لمحہ تشکیل پاتی ہے۔ تو اگلی اور اس سلسلے کی آخری گفتگو میں ہم ان تمام دھاگوں کو جوڑیں گے اور وقت کے حتمی ماخذ یعنی دی سورس آف ٹائم پر غور کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمام سائنسی حقائق ہماری زندگی اور موت کے تجربے کے لیے آخر کیا معنی رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہوگا۔ اختتام سے پہلے روویلی کا وہی جملہ ذہن میں آتا ہے جس سے آپ نے شروع کیا تھا، ہم یاد ماضی ہیں، ہم ایک ایسے مستقبل کی آرزو ہیں جو نہیں آئے گا۔ اگر ہماری شناخت واقعی ماضی کے نشانات سے بنی ہوئی ایک کہانی ہے تو یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، ہماری ذات کا کتنا حصہ واقعی طے شدہ ہے اور کتنا حصہ ایک ایسی کہانی ہے جسے مسلسل دوبارہ سنایا جا رہا ہے، اور شاید جسے ہم خود بھی بدل سکتے ہیں۔ شاید یہ سوچنے کے لیے ایک بہت تو آج ہم کارلو روویلی کی کتاب وقت کی ترتیب پر اپنی گفتگو کی بالکل آخری قسط میں ہیں۔ 8واں اور آخری حصہ۔ جی، اور آج ہم شاید سب سے بڑے سوال کا سامنا کریں گے، آخر یہ وقت ہے کیا؟ یہ آتا کہاں سے؟ اور میرے خیال میں آج کی بات چیت سب سے زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اب ہم بالکل جڑ تک جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے وقت کے بارے میں اپنے سارے پرانے خیالات کو ایک ایک کر کے توڑا ہے۔ جی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان ٹکڑوں کو جوڑ کر آخر کون سی نئی تصویر بنتی ہے۔ تو چلیں باب 13 وقت کا سر چشمہ سے شروع کرتے ہیں۔ روویلی اس باب کا آغاز اسی خیال سے کرتے ہیں جو ہم سب کے ذہن میں ہے کہ وقت ایک دریا کی طرح بہتا ہے۔ ہاں، سیدھا ماضی سے مستقبل کی طرف، لیکن وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کہانی ہے۔ ایک خوبصورت کہانی لیکن حقیقت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایک متفقہ حال یا ناؤ موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، فزکس کی جو بنیادی مساواتیں ہیں، جو کائنات کے کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ جی، ان مساواتوں میں ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے لیے وقت کا آگے جانا یا پیچھے جانا ایک برابر ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر فزکس کے لیے کوئی فرق نہیں تو مجھے صرف ماضی ہی کیوں یاد رہتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں آنے والے کل کو یاد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے بالکل الٹا ہے نا؟ بالکل الٹ ہے، اور اس کا جواب چھپا ہے ایک لفظ میں، انٹروپی۔ انٹروپی یعنی چیزوں کا بے ترتیب ہونے کا رجحان۔ جی، یوں سمجھیں کہ اگر آپ میز پر چائے کا کپ گرا دیں تو چائے پھیل جائے گی، یہ آسان ہے۔ ہاں، لیکن کیا پھیلی ہوئی چائے خود بخود کپ میں واپس آ سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو ناممکن ہے۔ تقریباً ناممکن۔ کائنات ہمیشہ زیادہ امکان والے راستے پر چلتی ہے، یعنی بے ترتیبی کی طرف، اور یہی ہمیں وقت کا تیر ایک ہی سمت میں دکھاتا ہے۔ اچھا، تو ماضی اس لیے خاص تھا کہ اس میں بے ترتیبی یعنی انٹروپی بہت کم تھی؟ بالکل، اس کم بے ترتیبی سے زیادہ بے ترتیبی کی طرف کا سفر ہی ہمیں وقت کا بہاؤ محسوس کرواتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس کائنات کے ہر ایٹم کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہمیں وقت کا بہاؤ محسوس ہی نہ ہوتا۔ یہی روویلی کا نقطہ ہے۔ وقت تب پیدا ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو دھندلا کر کے دیکھتے ہیں۔ دھندلا کر کے مطلب یہ کہ ہم ہر ایٹم کی انفرادی حرکت پر نظر نہیں رکھتے بلکہ مجموعی تصویر دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک تصویر دور سے صاف نظر آتی ہے لیکن قریب سے دیکھیں تو وہ لاکھوں چھوٹے چھوٹے پکسل سے بنی ہوتی ہے۔ اچھا، وقت وہ ہموار صاف تصویر ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت ان پکسلز کی بے ترتیب بے وقت دنیا ہے۔ واہ! اور پھر روویلی اس میں انسانی جذبات کو بھی لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف فزکس کا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یادیں، مستقبل کے لیے ہماری امیدیں اور سب سے بڑھ کر موت کا خوف، یہ سب چیزیں مل کر وقت کے بارے میں ہماری سمجھ بناتی ہیں۔ اور وہ موت کے خوف کو ایک ارتقائی غلطی کہتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ ہے نا؟ ان کا خیال ہے کہ ہمارا دماغ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل اور اپنی موت کا تصور کر سکتا ہے،
یہ صلاحیت ہمیں منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس کا ایک ضمنی اثر بھی ہے۔ جی، ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں مستقل پریشانی اور خوف میں مبتلا رکھتی ہے۔ زیادہ تر جانور تو بس حال میں جیتے ہیں، انہیں اپنی موت کا پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ تو یہ صلاحیت ایک ایسی غلطی ہے جو ارتقاء کے دوران ہم سے ہو گئی؟ روویلی کے مطابق شاید ایسا ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی کے بہاؤ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے وہ باب کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت خیال پر کرتے ہیں۔ یہ زندگی ایک گیت کی طرح ہے۔ بالکل، ایک گانے کی خوبصورتی کسی ایک نوٹ میں نہیں ہوتی، بلکہ نوٹوں کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں ہوتی ہے۔ ہمارا وجود بھی ایسا ہی ہے۔ یہ کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں، بلکہ ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک موسیقی ہے۔ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وقت کی کوئی ایک شکل نہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی حال نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی وہ آخر میں غائب ہی ہو گئی۔ ہاں، ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ تو پھر یہ سب ٹکڑے مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ آئیے اس پورے سفر کے جو اہم نکات تھے ان کو ایک بار جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارا سفر شروع ہوا تھا وحدت کے خاتمے سے۔ جی، یہ جان کر کہ کوئی ایک عالمی یونیورسل وقت نہیں ہے جو پوری کائنات میں ایک ہی رفتار سے چل رہا ہو۔ بالکل، وقت ہر جگہ کے لیے الگ ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر وقت زمین کے مقابلے میں تھوڑا تیز چلتا ہے، اور خلا میں تیز رفتاری سے سفر کرنے والے کے لیے سست ہو جاتا ہے۔ تو ایک گھڑی نہیں، بلکہ وقت کا ایک پورا جال ہے۔ صحیح۔ یہ پہلا جھٹکا تھا ہمارے لیے، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک اور گہری حقیقت کا سامنا کیا، سمت کا خاتمہ۔ پتہ ہے نا؟ ہاں، یہ بہاؤ صرف ہمارے بڑے پیمانے پر دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ بنیادی مائکروسکوپک سطح پر وقت کا آگے یا پیچھے جانا برابر ہے۔ تو یہ بہاؤ کائنات کا بنیادی اصول نہیں، بلکہ ہمارے نقطہ نظر کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر آیا سب سے حیران کن موڑ جب ہم نے حال کے خاتمے پر بات کی۔ یہ سوچنا کہ میرا اب کسی اور کہکشاں میں کسی کے لیے ماضی ہو سکتا ہے۔ اس سے واقعی حقیقت پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ہمارا حال صرف ہمارے ارد گرد کے ایک چھوٹے سے بلبلے تک محدود ہے۔ کائنات کا کوئی مشترکہ اب نہیں ہے۔ جی نہیں، جو ہمارے لیے اب ہے وہ کسی دور ستارے کے لیے لاکھوں سال پہلے کا ماضی ہو سکتا ہے۔ تو حال کا تصور بھی مقامی ہے، آفاقی نہیں۔ اس کے بعد ہم آئنسٹائن کی دنیا میں گئے اور آزادی کا خاتمہ دیکھا، یعنی یہ خیال کہ وقت اور جگہ ایک غیر جانبدار سٹیج کی طرح ہیں۔ جی، جس پر کائنات کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ وقت اور جگہ یعنی اسپیس ٹائم کوئی خالی سٹیج نہیں بلکہ خود ایک متحرک چیز ہے۔ ایک کشش سکل کا میدان۔ ہاں، جو کائنات میں موجود مادے اور توانائی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس پر اثر ڈالتے ہیں۔ وہ خود کائنات کے اداکار ہیں، پس منظر نہیں۔ پھر ہم کوانٹم کی عجیب دنیا میں اترے، وقت کے کوانٹا کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی یہ کہ وقت ایک ہموار ندی کی طرح نہیں بہتا۔ بالکل، کوانٹم سطح پر وقت بھی توانائی کی طرح چھوٹے چھوٹے پیکٹوں یا کوانٹا پر مشتمل ہے۔ یہ دانے دار ہے۔ اور وقت کا ایک کم سے کم ممکنہ دورانیہ بھی ہے، جسے پلینک ٹائم کہتے ہیں۔ جی، اس سے چھوٹے پیمانے پر وقت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اسپیس ٹائم خود ایک پرسکون جھیل نہیں بلکہ ایک ابلتے ہوئے پانی کی طرح ہے جس میں کوانٹم اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان سب باتوں نے ہمیں ایک بہت ہی گہرے فلسفیانہ نتیجے پر پہنچایا کہ دنیا اشیاء نہیں، واقعات سے بنی ہے۔ یہ بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ ہم دنیا کو ٹھوس چیزوں، کرسی، میز، سیارے کے مجموعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن روویلی کہتے ہیں کہ بنیادی حقیقت میں کوئی چیز نہیں، صرف واقعات اور عمل ہیں۔ بالکل، ایک شعلہ کوئی چیز نہیں، یہ جلنے کا ایک عمل ہے۔ ایک لہر کوئی چیز نہیں، یہ پانی کا ایک خاص طریقے سے حرکت کرنے کا عمل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہیں، بلکہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے۔ جی، یادوں، خیالات اور جسمانی تبدیلیوں کا ایک مسلسل بہاؤ۔ ہماری شناخت میں ایک کہانی کی طرح ہے جو وقت میں بنی جاتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی جامد وجود نہیں بلکہ ایک مسلسل بننے کا عمل ہے۔ ہم ایک فعل ہیں، اسم نہیں۔ یہ واقعی ذہن کو گھما دینے والی باتیں ہیں۔ اگر وقت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، تو اس نئی سمجھ کے ساتھ ہم اپنی زندگی اور کائنات کو کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اس سب سے ہمارے لیے بدلتا کیا ہے؟ میرے خیال میں پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وقت جیسا ہم اسے جانتے ہیں شاید ایک بہت بڑا وہم ہے۔ ایک وہم؟ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہم کام کیسے کرتا ہے۔
یہ ایسا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ فلم میں نظر آنے والے اداکار صرف کردار نبھا رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ ہنستے اور روتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پیمانے پر ایک مفید اور ضروری وہم ہے؟ بالکل، لیکن یہ بنیادی حقیقت نہیں۔ اچھا، اور دوسرا سبق یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کائنات کی کوئی بنیادی اینٹ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بنیادی چیزوں سے ابھرتا ہے؟ جی، یہ ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے۔ جیسے پانی کے مالیکیول خود گیلے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ اربوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان سے گیلا پن کی خاصیت ابھرتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح بنیادی کوانٹم تعاملات اور انٹروپی سے وقت کا تصور ابھرتا ہے، جو ہمارے میکروسکوپک دھندلے نقطہ نظر کے لیے حقیقی ہے۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم سبق؟ آخر میں وقت کو سمجھنا خود کو سمجھنا ہے۔ ہماری یادداشت، ہماری شناخت، ہمارے جذبات، ہمارا وجود، یہ سب کچھ وقت کے دھاگے میں بنا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم ایک جامد وجود نہیں بلکہ ایک عمل ہیں، ایک میوزک ہیں، یہ ہمیں زندگی کے بہاؤ کو قبول کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہم وقت سے بنے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک گانا خاموشی سے نہیں بلکہ نوٹوں کے گزرنے سے بنتا ہے۔ یہ کارلو رویلی کی کتاب وقت کی ترتیب پر ہماری تفصیلی گفتگو کا اختتام تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اس سفر نے وقت کے بارے میں سوچنے کے نئے در کھولے ہوں گے۔ یقیناً۔ اگر اس گفتگو سے کوئی سوال ذہن میں آیا ہے یا کوئی خواہش ہے کہ ہم اگلی بار کسی اور کتاب کا اسی طرح جائزہ لیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ایک بات جو آخر میں ذہن میں آتی ہے، کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اسباب، یادداشت اور ماضی کے نشانات صرف اس لیے موجود ہیں کہ اربوں سال پہلے کائنات کی حالت بہت خاص اور منظم تھی۔ یعنی بہت کم انٹروپی والی حالت۔ جی، تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جسے رویلی بھی اٹھاتے ہیں، وہ شروع کی حالت اتنی منظم کیوں تھی؟ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری پوری دنیا، یادیں، وجہ اور اثر، ماضی اور مستقبل کا فرق صرف اس لیے ہے کہ اربوں سال پہلے کائنات ایک بہت ہی غیر معمولی، ایک ناممکن حد تک منظم حالت میں تھی؟ کیا ہم سب اس ایک عظیم کائناتی حادثے کی بازگشت میں